अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा ए। कोर्स 2 में 5वां सफ़ा आज हमने शुरू किया है, उसका पहला इशारा इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। कोर्स 2 में जब हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया तो सूरह फातिहा सबसे पहले पढ़ी। उसमें कामयाब इंसान की 12 आदात हमने सीखी थी। फिर उसके बाद हिदायत का मजमून था और 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। और फिर कुरान की दावत और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। तो इन 5 जो सफ़ात, इनके इशारात को अपने फिंगर टिप्स पर हमने याद करना है। अपने दाएं हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो अंगूठा हमारा पहला सफ़ा है और इसी तरह से हर उंगली एक सफ़ा है और उसके 4 इशारात हैं। इस एतबार से देखा जाए तो हम पहले 4 सफ़ात को कवर कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम 5वां सफ़ा शुरू करेंगे। इन इशारात को अपनी फिंगर टिप्स पर याद करते हैं। पहले सफ़े के इशारात क्या थे? तारीफ, सबसे पहले क्या है? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। सफ़ा नंबर 2 के इशारात क्या हैं? काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुपए। हम मुख्तसर अल्फाज में याद करते हैं। काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुपए। तीसरे सफ़े के इशारात में 2 मिसालें हैं, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। चौथे सफ़े में क्या पढ़ा? वईद और बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, ऊपर कैसे। तो पहले 4 सफ़ात के इशारात हैं, इनको हमने फिंगर टिप्स पर ऐसे याद किया है। इसी तरह से जब हम आगे कोर्स 3 में जाएंगे तो हम इसी तरह से बाएं हाथ इस्तेमाल कर लेंगे। अपनी तरफ करेंगे बाएं हाथ को, इसी में फिर छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6, 7, 8 और फिर अंगूठा सफ़ा नंबर 10 कहलाएगा। फिर जब हम कोर्स 4 में जाएंगे तो फिर यही दाएं हाथ शुरू हो जाएगा दोबारा से ही। इसमें अंगूठा सफ़ा नंबर 11, 12, 13 से 15 आ जाएगा। फिर 5 में इसी तरह से बाएं हाथ फिर इस्तेमाल हो जाएगा। उसमें जो छोटी उंगली है ये सफ़ा नंबर 16 कहलाएगा और ये अंगूठा सफ़ा नंबर 20 कहलाएगा। इस एतबार से हम कोर्स 5 तक इंशाल्लाह 20 सफ़ात मुकम्मल करेंगे और पहला पारा हमारा इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ये इशारात थे। आइए आज 5वें सफ़े के इशारात को देखते हैं। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। 5वें सफ़े के इशारात हैं, उनको याद करें। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। मुख्तसर अल्फाज में खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। ये 5 इशारात हैं। आइए आज के जो पहला इशारा है उसका तारुफ लेते हैं। खलीफा पर सवाल। इससे पिछली जो आयात गुजरी है इसमें भी अल्लाह ताला ने हिदायत पाने वालों और हिदायत पाने ना पाने वालों का जिक्र किया था कि कौन से लोग हिदायत याफ्ता हैं, कौन से लोग हिदायत पाने वाले नहीं हैं। क्योंकि आया था वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और फिर फासिकीन की हमने पढ़ी थी खसलतें कि फासिकीन कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में। तो ये हिदायत पाने वाले और हिदायत ना पाने वालों का तज़किरा हुआ इससे पहले सफ़ात के अंदर, जैसे मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन का तज़किरा हुआ, फिर फासिकीन का तज़किरा हुआ। तो अब यहाँ अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि हिदायत तो उसी वक्त से दी गई थी जब से पहले इंसान की पैदाइश हुई। जब सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई उस वक्त से हिदायत दी गई थी। लेकिन अब किसने उसके बाद हिदायत को कबूल किया, किसने कबूल नहीं किया। तो अब जो आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है उसका तज़किरा होगा और हमें सीखना है कि इससे हमें क्या सबक मिलता है।
آئیے اسباب دیکھتے ہیں آج کے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں پہلا سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آدم کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور دوسری بات کیا ہے، فرشتوں کے سوال پر اللہ نے ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا۔ فرشتوں نے اس پر سوال کیا آدم کی تخلیق پر، تو اللہ نے ان کے سوال کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اور تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا۔ یہ فرشتوں کا جو خدشہ تھا اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی آدم کو تخلیق فرمایا۔ اور آخری سبق آج میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ زمین میں کون اچھے کام کرے گا، کون برے کام کرے گا، کیا ہوگا، ساری جو ہسٹری اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کون کیا کرے گا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ نے آدم السلام کی تخلیق فرمائی، تو اب اس کی وجوہات کیا ہے آگے آج میں ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہوں گے ہر لائن میں تقریباً۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں 3 لائن ہیں، ایک میں پہلی میں 1 نیا لفظ ہے، دوسری میں 3 ہے، اور تیسری میں 1 نیا لفظ ہے۔ تو جیسا ہم بات کر چکے ہیں کہ نئے لفظ سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے آیات میں ہم نے نہیں پڑھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ ایسے ہوں کہ جو ہمارے لیے ان نون نہ ہوں، ہم پہلے سے جانتے ہوں یا کسی اور اپنی زبان میں ہم استعمال کرتے رہتے ہوں، ایسے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے ترجمہ اور شرح دیکھنے سے پہلے آج کے سبق میں جو پہلی آیت ہے اس کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو آیت ہے اس کے اندر مکالمہ ہے فرشتوں کا اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق۔ تو پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ اور جب کہا، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، قَالَ ہم پڑھ چکے ہیں، قَالَ یقول کا ٹیبل ہے، اور جب کہا رَبُّكَ تمہارے رب نے، آپ کے رب نے کہا، تو ہم اللہ کے لیے فرمایا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ویسے قَالَ کا معنی کہنا ہم نے پڑھا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب فرمایا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے فرمایا، إِنِّي جَاعِلٌ، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں انی بے شک میں، انی یہ 2 ٹکڑے ہیں، انی جیسے ہم نے پڑھا تھا انا، تو یہ ہے انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں۔ جاعل کون سا صیغہ ہے؟ جاعل فعل ہے، اور یہ صیغہ کون سا؟ جاعل فعل میں سے کون سا ٹیبل میں سے کس جگہ پر آتا ہے؟ یہ اشارہ کیا ہے اس کا؟ جاعل کا، جاعل اسم فاعل ہے، فاعل جاعل ضارب ناصر کی طرح، بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ کا لفظ یہاں تو آیت میں نیا ہے، لیکن ہم پہلے ہی اپنے لفظوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اس سے اتنا ہمارے لیے اننون نہیں ہے۔ خلیفہ، ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ قالو تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے آگے سے مکالمہ کیا، اتجعلو، یہ کیا لفظ ہے؟ اتجعلو، یہ حمزہ ہے، یہ کوشچن کے لیے آتا ہے، جیسے کہ آپ پہلے جانتے ہیں۔ اتجعلو، تجعلو کون سا صیغہ ہے؟ جعل سے، یہ بھی جعل یجعلو تجعلو، یہ تجعلو جو انت والا صیغہ ہے یہ اس میں ہے۔ تجعلو کیا آپ بناتے ہیں، فیہا اس میں، فیہا سے کیا مراد ہے؟ فیہا کون سی مؤنث ہے؟ مؤنث کون سی ہے؟ یہ ہے مؤنث کون سی ہے؟ الارض کی وجہ سے فیہا آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ الارض کا جو لفظ ہے وہ لفظی طور کیا ہے؟ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟
فیہا اس زمین میں بنا جاتا ہے. کیا چیز بنانا چاہتا ہے؟ آگے اس کا تذکرہ ہے من، جو کہ من کا من ہم پڑھ چکے ہیں، ما اور من، جو یفسدو فساد کرے گا. جو کیا کرے گا؟ فساد کرے گا. ایک ہم نے فعل پڑھا ہے فسادہ یفسدو، نصارا ینصرو کی طرح، فسادہ یفسدو. تو یہ یفسدو کیا چیز ہے؟ یہ پیش والا مضارع ہے. ماشاءاللہ یہ کیا ہے؟ یفسدو پیش والا مضارع، اور وہ ہم نے کہاں پڑھنے ہیں؟ QC3 میں انشاءاللہ. پیش والا مضارع ہم نے QC3 میں پڑھنے ہیں. یہ اس کا ٹیبل ایسے ہے، افسدہ یفسدو. بس اتنا ہنٹ کافی ہے نا. افسدہ یفسدو ہے، یہ بھی فعل مضارع ہی ہے، اس میں سنگولر ہے فعل مضارع میں، لیکن یہ مزید بھی کے افعال میں آتا ہے. QC3 میں پڑھیں گے. یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں یعنی کہ زمین میں، وا اور یسفیکو، یسفیکو بہائے گا، یسفیکو صفا کا یسفیکو. کون سا باب ہے؟ صفا کا یسفیکو پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. ضربا یضربو، ضربا یضربو ہے صفا کا، یسفیکو جو بہائے گا. الدماء خون، الدماء کیا ہے؟ خون. دماء یہ جمع ہے دمن کی، آگے ہم پڑھ لیں گے. تو دماء خون، جو خون بہائے گا. قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے عربی الا انہم هم المفسدون، یہ بھی آیت استعمال ہوئی ہے قرآن پاک میں کہ وہی فسادی ہیں. ہم نے پڑھا تھا فسادی اور بیوقوف والے جو اشارہ اس میں پڑھا تھا. الا غور سے سن لو، انہم بے شک وہی مفسدون ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں. منافقین کہتے تھے ہم فسادی نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو قرآن نے کہا نہیں، یہی فسادی ہیں. آگے ایک اور آیت ہم نے پڑھی تھی، لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. تو وہ بھی لا تفسدوا جو ہے، یہ بھی اسی پیٹرن سے ہے جو ہم نے پیش والے مضارع کی بات کی ہے. مادہ اس کا بھی فا سین اور دال ہے، جیسے کہ ثلاثی مجرد میں ہم نے فاسدہ یفسدو کی بات کی ہے، ایسے مادہ اس کا بھی یہی ہے، لیکن پیٹرن یہ والا نہیں ہے، باب یہ والا نہیں ہے جو ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھے ہیں. ناصرہ، فتح، زارا وغیرہ اس میں نہیں ہے. یہ باب اس کا اور ہے جو کہ ہم کوسلی میں پڑھیں گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور ہم دیکھ چکے ہیں، اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ و کمانا اور نحنو ہم سب، نحنو ہم سب، نسبحو، نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں. نسبحو بھی فعل ہے اور نحنو والا فعل ہے. یہاں پر جو ہے یہ والا اشارہ اس کا ہے، آئز پر اشارہ ہے اس کا. تو یہ کون سا فعل ہوگا؟ ماضی مضارع. آئز میں اشارہ کس کا ہوتا ہے؟ آئی لال پر کس کا اشارہ کرتے ہیں؟ مضارع کا. تو نسبحو فعل مضارع ہے. کیا ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ہم تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. یہ پیٹرن ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اس کا ہے سبح یسبح نسبح، یہ بھی پیش والا مضارع ہے اور ہم اس کو کوس 3 میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تسبیح بیان کرنا بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، بحمدک. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ بحمدک اس میں اس کو ہائلائٹ کیا ہوا کہ یہ نیا لفظ ہے، لیکن حمد ہم جانتے ہیں تعریف کو کہتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے نون ورڈ نہیں ہے. اور نقدسو ہم پاکی بیان کرنا ہے، نقدسو پاکی بیان کرنا. یہ لفظ ہم نے کہیں پڑھا ہے پہلے کسی بارے میں؟ کسی بارے میں کہیں پڑھا ہے؟ پاکی بیان کرنا تو آیا تو تھا میرے خیال میں. سبحان کا وہاں پہ یہ بھی تو پڑھا تھا نا، حمد اور اس میں کو فرق بھی پڑا تھا شاید. چلیں یاد کیجیے گا، بریک کے بعد بتانا مجھے. نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لاکا تیری، لاکا تیری. کالا تو اللہ نے فرمایا، آگے سے آنسر ہو رہی ہے کیونکہ ان آیات کے اندر مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان. کس بارے میں مکالمہ ہو رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق. قالا فرمایا جی تیرے لیے، تیرے لیے یا تیری. عربی میں ایسا ہی ہے، لیکن یہ جو لام لاکا جو ہے اور بی کا جیسے بھی حمدی میں با ہے اور اس میں لام ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ایسے حروف ہیں جو اسم اور فعل کو یا دو فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، ملانے کے لیے آتے ہیں، کنیکشن ورڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کنیکشن کے لیے آتے ہیں. تو ان کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہر زبان میں اپنے ہوتے ہیں. اب عربی میں با کا معنی ہے بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ. ٹھیک ہے نا.
تو نسبح ہم تصریح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کسی جگہ پھر اس کا قاء ترجمہ اردو میں ہو رہا ہوگا، تو ان کے اس لیے ان کے میننگ چینج ہوتے رہتے ہیں ہر زبان میں. قالا تو اللہ نے فرمایا انی کیا چیز ہے، کون سا اشارہ ہے انی کا، انی بے شک میں، آنا والا اشارہ ہے، انی یہ دو ٹکڑے ہوں گے، بے شک میں اعلم جانتا ہوں. اعلم کون سا صیغہ ہے، باب کون سا پہلے بتائیں. عالم پہلے صیغہ کون سا ہے اور باب اس کا کون سا ہے، باب کون سا عالم کا، سامیہ، علیما یعلم اعلم، یہ عالم پھر مضارع میں صیغہ ہے یعلم یعلمون تعلم عالم، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، ما جو کچھ، ما مانے جو کچھ، لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو. اب یہ جو لا تعلمون ہے یہ بھی عالمہ سے ہے، یعلم یعلمون تعلم تعلمون، یہ تعلمون کا صیغہ ہے فعل مضارع میں جمع کا صیغہ ہے مخاطب کا، اور اس میں شروع میں جو لا آیا ہوا ہے یہ اس کو نفی بنانے کے لیے آیا ہے، لا تعلمون تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو جو کچھ میں جانتا ہوں. تو آیت کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہم سب کو. تو پہلا ٹکڑا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو ہم زمین پر اس وجہ سے نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی پھل کھا لیا تھا، یہ بات یہاں پہ ذہن رکھنی ہے، جو ہم نے واقعہ سنا ہوا ہے ہم نے اس کو ایک اور پازیٹیو وے میں اس کو ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم زمین میں جو آگے ہیں، اللہ نے پیدا تو آدم کو جنت میں کیا تھا، وہاں پہ ان کو رکھا تھا، لیکن وہ پھل کھایا پھر نیچے آ گئے، ساری سٹوری ہم آلریڈی جانتے ہیں. یہاں اس کو ہم ایک نئے طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں، ایک اور پازیٹیو وے میں سیکھیں گے ہم کہ ہماری تھنکنگ کیا ہونی چاہیے اس بارے میں. تو ہم اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ آدم علیہ السلام نے وہاں پہ ایک پھل کھا لیا تھا، ان کو سزا کے طور پر زمین میں بھیج دیا گیا، تو اب ہم یہاں پہ ہیں. اگر آدم علیہ السلام وہ پھل نہ کھاتے تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے. یہ ایک تھنکنگ ہے ہماری. ایسے ہی ہے نا، آدم علیہ السلام کے جو اولاد ہیں سب لوگ، تو آدم اگر پھل نہ کھاتے تو ان کو وہاں سے نہ نکالا جاتا، اگر نہ نکالے جاتے تو پھر وہیں پہ ہوتے ہم لوگ بھی. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو سارا کچھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خاص حکمت تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا. اور زمین میں کیوں بھیجا، وہ خلیفہ بنا کر بھیجا. کس نے بھیجا، خلیفہ، اپنا نائب بنا کر بھیجا زمین کے اندر. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص حکمت کے تحت بھیجا. اب خلیفہ کسے کہتے ہیں، پہلے تو یہ ڈیفینیشن جاننی چاہیے، خلیفہ کہتے کس سے، خلیفہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے. خلیفہ کے دو معنی ہیں، خلیفہ کے دو معنی آتے ہیں. اللہ جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں اس کو وہ نافذ کرتا ہے. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے خلیفہ کا، جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آتا ہے. ہمارے ہاں جو چیز رائج ہے وہ کیا ہے، ایک بندہ خلیفہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا دوسرا بندہ اس کا نائب بن کر آ گیا، اس کی جگہ پر دوسرا آ گیا، اس کی گدی دوسری نے سنبھال لی، تو یہ کیا ہے، یہ خلیفہ اس کو ہو گیا. ایک ہے جو اللہ کا نام. تو یہاں پر انبیاء کے لیے جو ہے کون سا معنی مراد ہے، جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، یہ خلیفہ ہے. اللہ کے احکامات کو جو نافذ کرے، اس سینس کے اندر یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. یعنی اس میں دوسرا معنی نہیں مراد ہو سکتا کہ جیسے کہ ایک بندہ پہلے خلیفہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس کی خلافت ختم ہو گئی ہے، اب اس کی جگہ پر دوسرے نے اس کی جگہ لے لی ہے. یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے. لفظی معنی اس کے ہیں یہ والے، لیکن یہاں پر آیات کے اندر یہ معنی مراد نہیں، چونکہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنانا ہے. تو یہ نہیں کہ اللہ کی خلافت ختم ہو گئی ہے، اللہ کی بادشاہی ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ایک آدم السلام کو تخلیق فرمایا. آیت کا دوسرا حصہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ فرشتوں کا کوسچن ہے، مکالمہ چونکہ ہو رہا ہے، فرشتوں نے کوسچن کیا کہ اللہ آپ ایسے چیز کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو کہ زمین میں فساد پھیلائے گا اور کیا کرے گا، خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا. تو اس کو مقصد یہ ہے کہ آگے آیت آ بھی رہے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہی چیز کی ضرورت ہے تو ہم تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں اور ہم پاکی بھی آپ کی بیان کرتے ہیں، لہٰذا اس کے تو ہم لوگ کافی ہیں. تو یہ تو جا کر زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ نہیں مراد کے فرشتے کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. فرشتے ایکچولی
یہ جو عمل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کی تخلیق فرمائی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے، اس چھپی ہوئی حکمت کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ یہاں نقطے کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے آدم کو پیدا کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی پاکی یا بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کے پاکی بیان کرے گا تو ایسا ہے، وہ تو سب کچھ فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو کرنا چاہ رہے تھے اس کے پیچھے حکمت جاننے کے لیے فرشتوں نے یہ کوشچن کیا تھا۔ تو ناراضگی کا اظہار یہ کیا، سبحان، اور انہوں نے کیا کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی ہم سے کوئی پوچھے یا سوال کرے تو ہمیں اس کا جواب معلوم ہو تو ہمیں جواب دینا چاہیے۔ آگے کیا، فرشتے اس بات پر حیران تھے کہ انسان خون بہائے گا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین میں ہوگا۔ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے انسانوں کی تخلیق کے پیچھے چھپی حکمت کو جاننے کے لیے سوال کیا تھا، نہ کہ اعتراض کرنے کے لیے سوال کیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اگلا جو ٹکڑا ہے آیت کا، اس میں تسبیح اور حمد کا فرق جو ہم کسی ون میں ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے۔ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کرنا، یہ ایک بڑا اہم عمل ہے اور افضل عمل ہے۔ اب تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہے، تسبیح بیان کرنا اور حمد بیان کرنا یہ بہت بہترین ذکر ہے۔ اس کو سمجھ کر کیا جائے تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس سے ہمارے دل میں اللہ کے بارے میں صحیح تصور بیٹھتا ہے، شیطانی وصف سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور دنیا میں کامیابی کے لیے بھی ایک پازیٹیو جو ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور گریٹیٹیوڈ جیسی اہم خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ آ جاتی ہے، اور دوسرا ایک اللہ کی شکر گزاری کی طرف جو ہے انسان راغب ہو جاتا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ اتنی پاک ذات ہے، اس ہر قسم کی تعریفیں جب اس کے لیے ہے انسان کے دل میں۔ دیکھیں، جب بھی کسی چیز کا بار بار تذکرہ انسان کرتا ہے نا تو وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جب ایڈ آتے ہیں بہت سارے نا، کہ ایک چیز کا بار بار ایڈ آ رہا ہے، بار بار ایڈ آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو دیکھیں تو صحیح ہے کیا چیز ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو پرچیز کرنا چاہیے، لے کے دیکھنا چاہیے کیسی چیز ہے، اس کے اندر کیا ذائقہ ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں کیا کیا ہیں، تو انسان نیچرلی اس کے اندر راغب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی جب تسبیح اور حمد ہر وقت انسان کرتا رہے گا، چلتے پھرتے اس کی تسبیح بیان کرتا رہے گا، تو اللہ کی جو بڑائی ہے، اللہ کی جو پاکی ہے، اور وہ ساری کا ساری انسان کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ تو جو زبان سے بولے گا، کیونکہ زبان سے ہی وہ راستہ دل کی طرف جاتا ہے، جو زبان سے انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے، حمد کے بولتا رہے گا ہر وقت، تو وہ اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ جب اس کے دل میں وہ چیز بیٹھ جائے گی تو خود بخود جو ہے اللہ کا شکر اس کے دل سے نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو یہی مقصد ہے کہ وہ پھر اس کو اللہ کی عبادت کی طرف راغب کر دے گی کہ ہاں اللہ ایک ایسی ذات ہے اور مجھے اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ ان دل سے وہ عبادت نکلے گی، جو بھی عبادت کرے گا، خواہ وہ قولی عبادت ہوگی، خواہ وہ بدنی عبادت ہوگی، مالی ہوگی، وہ دل سے کرے گا، یعنی وہ دکھلاوے کے لیے پھر وہ نہیں کرے گا۔ اس لیے تسبیحات جو ہیں کہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی محبت پیدا فرما دے ہمارے دلوں میں، آمین۔ اس لیے کہ تسبیح اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، اور اس کے کلام میں یا کام میں کسی قسم کا کوئی نقص یا کمی نہیں ہے، یہ تسبیح ہے۔ اور حمد کیا ہے؟ حمد اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اچھی صفات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ یعنی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اس زبان میں کہ تسبیح جو ہے نقائص کی ان کے نقائص کا نہ ہونا، کسی قسم کے نقائص سے پاک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ حمد خوبیوں کا بیان ہے۔ حمد کس کا بیان ہے؟ خوبیوں کا بیان ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے تسبیح اور حمد کے حوالے سے یاد کرنی ہے، جو کہ یہاں پر دو لفظ آ گئے تھے، تسبیح کا لفظ بھی آیا اور حمد کا اس میں پاکی کا لفظ بھی آیا تھا، اس لیے ہم نے دونوں لفظوں کو اگین پڑھ لیا۔ یہاں پر یہ وہی بات جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دنیا میں جگہ جگہ خون خرابے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ آج کی اگر ہم دیکھیں اپنی لائف میں بھی تو بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، وہ غلط ہو رہی ہیں، اور نیچرلی ہر انسان کہتا ہے کہ وہ غلط ہو رہی ہیں، ہر انسان زبان سے کہتا ہے اور دل سے بھی مانتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہم کل ایک آیت پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ میں ہی
Q3 میں. اس میں یہ بات تھی کہ اللہ نے جب فرعون کی جو قوم تھی یا فرعون, انہوں نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے تھے, بڑے ان کو تنگ کرتے تھے, تکلیفیں پہنچاتے تھے. اللہ نے بنی اسرائیل کی مدد کی, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی اور ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی. اور یہ ایک انہونی ہو گئی تھی, یعنی کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ فرعون اتنی بڑی قوم ہے اور اس سے ان کو نجات دلائی, اور نجات بھی ایسے دلائی کہ فرعون کی قوم کو غرق ہوتے ہوئے بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا لفظ وہاں پایا تھا کہ ہم نے, کہ تم اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے تھے کہ وہ غرق ہو رہے ہیں. کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل دریا سے پار چلے گئے تو فرعون اور اس کی قوم بیچ میں آگے, تو اللہ نے دریا کے پانی کو چلا دیا. یہ قرآن کے اندر آج جو ہے, تو ان کو اپنے دشمنوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے. جو اتنی تکلیفیں ان کو دی جاتی تھیں, ان کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا تھا, بدنی طور پر ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا, تو یہ ساری چیزیں ان کو بہت سکون ملا کہ یہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے غرق ہو گیا ہے. تو کیا آج ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن جو ہے, یہ جو غلط ہو رہا ہے, جو ظالم ہے, جابر ہے, اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں, تو کیا وہ بھی سب کے سامنے ایسے غرق ہو جائیں, کوئی ایسا اللہ کا عذاب آ جائے ان کے اوپر آ جائے, وہ سارے کے سارے اکٹھے غرق ہو جائیں, اور جو مظلوم ہیں ان کو فوری طور پر رہائی مل جائے, ان کو فوری طور پر جو ہے نجات مل جائے ان چیزوں سے. ایسا ہی ہے, ہر انسان یہ سوچتا ہے. تو یہاں پر یہ کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے. تو اس بات کو دلیل بنا کر وہ مذہبی کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ دیکھو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں ہے, کہ جو دیکھیں نا اس کے مخلوق کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اتنی ناانصافی ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسے سبیل نہیں نکال رہا, کوئی بھی ایسی چیز نہیں نکال رہا. تو یہ انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. تو ذرا اس بات کو سوچے کہ زمین میں فساد اور خون خرابے کے بارے میں فرشتوں نے پہلے ہی پوچھا تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ زمین پر خون خرابہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ فرمایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ نے فرما دیا تھا. یہ اللہ نے اس بات کا انکار نہیں فرمایا کہ خون خرابہ نہیں ہوگا, وہ تو ہوگا, جیسے اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر چیز کا. ہم اس میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حکمت کو جانتا ہے. اس دنیا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے چھپی حکمت کو ہم نہ جانتے ہیں, نہ ہی سمجھ سکتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور وہ ہر چیز سے, ہر اعتبار سے باخبر ہے. وہ زمین پر ہونے والے ہر اچھے اور برے کاموں سے خوب اچھی طرح سے واقف. آیت سمجھ آ گئی ساری الحمدللہ میں. تو اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ترجمہ ہم جان چکے ہیں, اب اس کے اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں. 4 اسباق ہیں اہم. پہلا سبق کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آدم کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. دوسرا کیا, فرشتوں نے اس پر سوال کیا تو اللہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. اور تیسرا ہمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ زمین کے اندر فساد ہوگا, خون خرابہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کو سے واقف ہے, ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو یہ 4 اہم اسباق ہیں آج کی آیت کے اندر. ان آیت کو پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کیا مانگنی ہے, اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا, بگاڑ اور فساد پھیلانے سے ہمیں بچا, اور ہمیں زمین میں امن اور سلامتی پھیلانے والا بنا دے, امن اور سلامتی پھیلانے والا بنا دے, اور ہمیں تیری تسبیح بیان کرنے والا بنا. یہ ہم نے اپنی دعاؤں میں یہ باتیں شامل کرنی ہے. تو ہم کم از کم اپنے حیثیت کے مطابق ہم دعا اللہ سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر جو ہے حالات کو بہتر فرما, اس کو ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی جو خدشات ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما. آمین. پلان کیا کرنا ہے انشاءاللہ آئندہ زندگی کا, کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور حمد کروں گا. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ تسبیح اور حمد اگر کریں گے اس سے اللہ کی محبت دل میں بیٹھے گی, تو اس میں سارے کے سارے جو اعمال نکلیں گے دل سے وہ سارے کے سارے اخلاص کے ساتھ نکلیں گے. سارے کے سارے اعمال پھر جب اخلاص سے نکلیں گے تو وہ قبولیت کے بھی زیادہ قریب ہو جائیں گے. اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء آج کے ملک ہے, ملائکہ جہاں پر استعمال ہوا جمع ہے, اور اس کی جو آتی ہے ملک, اس کی واحد آتی ہے فرشتہ. خلیفہ, خلیفہ کی جمع ہے خلائق. خلیفہ کی جمع کیا ہے؟ خلائق. خلیفہ کی ایک اور جمع بھی پڑھی ہے, ابھی پڑھی آپ لوگوں نے, خلفاء. خلیفہ کی جمع خلفاء بھی آتی ہے, اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں خلفاء راشدین. خلیفہ کی جمع ہے. اس کا الدماء, دماء جمع ہے, اور اس کی واحد آتی ہے دم. دم کہتے ہیں خون کو. یہ سنا ہوگا آپ نے کہ جو گئے ہوں گے عمرہ وغیرہ پہ, وہاں پہ گئی کیا ہو گیا, کوئی غلطی ہو تو اس پہ کیا لازم ہوتا ہے؟ دم لازم ہو جاتا ہے. لفظ سنا نا وہاں پہ خون بہانا. اسی طرح سے جاعل
افعال ہیں. اب افعال میں دو کیٹیگریز ہم پڑھیں گے یہاں پر. ایک تو انہی 4 باب سے صحت مند افعال پڑھیں گے, دیکھیں گے ان آیات کے اندر آنے والے, اور پھر کمزور دیکھیں گے. سب سے پہلا جعلہ ہے. جعلہ کون سا ٹیبل ہے, باب کون سا ہے؟ نصر ہے, ضربہ, فتح ہے نا, فتح. اس میں جعلہ, یجعل, اجعل, جاعل, مجعول اور جعل بنانا. اس کے بعد ہے صافا کا. صافا کا یسفکو, ضربہ یسفکو کا باب ہے. صافا کا یسفکو, اسفک, صافکن, مسفوک اور صفکن. اس کا معنی کیا ہے؟ بہانا. اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے صفاک. سنے نا, ہم نے اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں, یہ بڑا صفاک ہے, ظالم ہے, صفاک ہے بڑا. نہیں, خون کے ساتھ تو نہیں ہے یہ, کیونکہ اسی لیے تو آگے پھر دماغ کا لفظ ہے نا, خون بہانا, آگے دماغ کا لفظ استعمال ہوا نا. تو صفا کا میں نے بہانا ہے نا, کسی بھی چیز کو بہانا. صفا کا الماء کہہ سکتے ہیں, اس نے پانی بہایا, لیکوڈ چیز ہے. عالم, عالم یعلم ہے, ہم جانتے ہیں عالم یعلم سامع سے ہے. اس کے بعد کمزور افعال دیکھتے ہیں. قال یقول, کون سا باب ہے؟ نصر ینصر. قال یقول, قل, قائل, مقول, قول. تو یہ کمزور افعال میں یہی ہے ابھی تک جو ہم نے پڑھے ہیں. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا قرآن کا حصہ جو ہے وہ مکمل ہوا, جس میں ہم نے کور کیا 5A. تو لیسن سمجھ آ گیا سب کو قرآن کے حصے میں, یا کوئی مشکل ہے اس میں؟ تو اگلا ہم گرامر شروع کر لیں. آج کے صفحہ نمبر 5 اشارہ اے میں گرامر کے اندر بھی افعال کا اعادہ ہے. جیسے ہم مڈ کوئز کے بعد کے جو لیسن ہیں ان میں ہم نے سب لیسن میں افعال کا اعادہ کیا ہے. پہلے ہم نے اعادہ کیا تھا صحت مند حروف والے افعال کا, اب ہم اعادہ کر رہے ہیں جو کہ کمزور والے ہم نے پڑھے ہیں ان کا اعادہ کر رہے ہیں. کمزور میں آج کا اعادہ ہے قال, زادہ اور خافا. یہ جو ہم افعال پڑھ چکے ہیں, ان پیٹرن پر, انہی سٹائل پر آنے والے اور بھی کچھ افعال ہوں گے, ان کا ہم اعادہ کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے یہ ٹیبل ہم جان چکے ہیں, وہابہ, وعدہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوڈ ہے. یہ کیا ہے؟ کوڈ ہے. یہ کسی جگہ پر اگر آئیں گے وہابہ, واو ہا لکھا ہوگا, تو وہابہ کی طرح جو فعل ہوں گے اس کو ہم کہیں گے یہ وہابہ. اس کے لیے کیا ہے؟ کوڈ ہے. باب کون سا ہے؟ باب فاتحہ ہے. ٹھیک ہے جی, باب یہ 4 ہی ہیں, فا, نون, ضاد اور سین ہے. لیکن اس کے لیے کوڈ, یہ کمزور افعال میں کوڈ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کمزور حروف والا جو فعل ہے. اس میں واؤ نظر آئے گا تو یہ وہابہ کی طرح ہے. اگر اس میں قا نظر آئے گا تو کیا ہوگا؟ مطلب کالا کی طرح ہے, یہ باب ہے. اب اس میں کانا, ذاکا, ماتا تو ہمیں نظر نہیں آ رہے نا, اس کو مطلب ان سب کے لیے کیا کوڈ ہے؟ کالا ہی کوڈ ہے. اسی طرح آتے ہیں. پھر دعا ہے, دنا ہے, الگ الگ سارے کے لیے کوڈ ہے. تو یہ کوڈ ہم نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں, ہمیں آگے کئی جگہ پر کام آئیں گے. تو اب ہم آج سیکھیں گے کالا. کالا کو پھر ہم پڑھ چکے ہیں, اس کے سٹائل پر آنے والے اور بھی کچھ افعال سیکھیں گے. تو سب سے پہلے پریکٹس کریں. قالا, یقول, قل, قائل, مقول, قول. کہاں پڑھا تھا ریفرنس جملہ؟ قل هو اللہ احد, وہاں پہ ہے قل. ٹھیک ہے, قل پھر امر استعمال ہوا وہاں پر. یہ یاد رکھیں کالا کا جو سیم ہے یہ قرآن پاک میں 4 ٹائم آیا ہے. ویسے یہ پیٹرن زیادہ ہے, لیکن اسی کے ساؤنڈ پر آگے زیادہ ہے. یہ کچھ جگہوں پہ شاید کاؤنٹنگ کی تھوڑی مسٹیک بھی ہے میرے خیال میں. بار ذاکا دوسرا پھر ہے ذاکا, یہ بھی کالا کی طرح ہے. ذاکا, یذوق, ذق, ذائق, مذوق, ذوق. مذوق کیسے کہتے ہیں؟ جس سے چکھا جائے, چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ جو ہے نا ذائقون, جو ہے ذائقون چکھنے والا, اسی سے ہے ذائقۃن, مؤنث کا صیغہ ہے. ذائقۃن کیا ہے؟ مؤنث میں اسم فاعل ہے ذائقۃن, کیونکہ یہ پیچھے جو نفس ان کا لفظ ہے نا, یہ جو نفس ہے کل نفسن, نفس کا لفظ مؤنث ہے, اس لیے اس کے لیے ذائقۃن کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے تابہ. تابہ
यतूबु तुब ताइबुन डैश तौबत। ताबा का माना क्या है? उसने तौबा की। फताबा अलैहि, फताबा अलैहि। और ताबा के लिए एक लफ्ज में रखें कि जब फताबा इलैहि हो, ये एक लफ्ज में रखें, एक लफ्ज है ताबा इलैहि, ठीक है, उसने तौबा की, उसने तौबा की। एक है ताबा अलैहि, क्या तर्जुमा है इसका? उसने तौबा कबूल की। ये ताबा अलैहि जो होगा ना, ये तो अल्लाह ताला की जाएगा कि अल्लाह ताला ने तौबा उसकी कबूल कर ली। फताबा अलैहि, फताबा अलैहि। हम इसी कोर्स में ना अगले लेसन में ये पढ़ लेंगे, आखिर में बल्कि आता है तौबा। आखिरी जो इशारा कौन सा है? आखिरी इशारा कौन सा है 5वें सफ़े का? क्या नाम है इशारे का? बुक से देखें ना, आखिरी 5वें सफ़े का आखिरी इशारा जो है, फिसलाना और तौबा, फिसलाना और तौबा, वहां पर ये हम पढ़ लेंगे, ठीक है? देखें, ताबा का माना बेसिकली है रुजू करना, लौटना। मतलब एक बंदा जो है वो गुनाहों की तरफ जा रहा था, अब वापस वो लौट आया, गुनाह के रास्ते से वापस लौट आया, इसको कहते हैं लौटना, वापस आ जाना। तो ताबा वो लौटा उस पर, अल्लाह ताला पर लौटा ही नहीं, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। ताबा इलैहि, वो उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। हाँ, वो मुतवज्जह हुआ, ये बंदे के लिए है कि बंदे ने तौबा कर ली है। इसका माना है उसने तौबा तौबा की है और ये इसमें तौबा कबूल की, ठीक है? ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर बात हो रही थी ताबा की, फिर ये भी काला की तरह है, नसरा का बाब है इसका। फिर काना, मैंने पढ़ा काना या कुछ इशारे के ना साथ काना यकूनु काइन डैश कौन। ये फाइन नामा कौन सा लफ्ज है? यकूल लहू कुन फयकून। कुन फयकून का लफ्ज हम आमतौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं। कुन फयकून इस में काना इस्तेमाल हुआ है, जो कि काला की तरह है, नासर बाब से। इस पर है कौमा। कौमा, कामा का माना क्या है? तर्जुमा क्या है कामा का? वो खड़ा हुआ। कामा यकूमु कुम काइमुन डैश कियामुन, खड़ा होना। कद कामतिस सलात, क्या तर्जुमा है इसका? कामा का फेल करें जरा। कामा, कामू, कोमता, कोमतो, कोमतुम, कोमना। और ये क्या था? कामत, ये मुन्नस का सिगा है कामत, ठीक है? अस्सलात मुन्नस है, इसलिए कामत का लफ्ज मारा, कामा कामत, ठीक है ना? हमने ये पढ़ा था कि जब भी मुन्नस बनाते हैं उसका, तो आखिर में ता साकिन लगा लेते हैं मुज़क्कर के। कामा मुज़क्कर है तो इसे कामत आखिर में ता साकिन लगाई तो मुन्नस बन गया, वो औरत खड़ी हुई। तो यहाँ पर अस्सलात का लफ्ज मुन्नस है, इसलिए कामत है, कद कामत अस्सलात। क्लियर है जी? आगे एक लफ्ज है माता। माता यमूतु मुत मय्यित डैश मौत। मैंने सवाई की हज़र अल मौत का लफ्ज हमने पढ़ा है, उसी से है। माता यमूतु, वो मरा। मय्यित कहते हैं जो मरने वाला होता है, उसको मय्यित कहा जाता है। तो ये इसका साउंड इस फाइल का थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अब इसमें हम मायित नहीं कह सकते, मय्यित का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मय्यित। तो काला की तरह हमने कितने फेल आज पढ़े हैं? काला के साथ 5 और हैं, तो ये 6 अल्फाज हमने सीखे हैं काला की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद दूसरा फेल है ज़ादा। ज़ादा फिर हम जान चुके हैं, ये किस बाब से आता है? दाराबा से। ज़ादा यजीदु बाब दाराबा है। अब ज़ादा की तरह और कुछ अफ़आल है, वो भी सीखते हैं। ज़ादा, यजीदु, जिद, ज़ाइदुन, मजीदुन, ज़ियादतुन। कौन सा रेफरेंस जुमला है? रब्बि ज़िदनी, तो क्या था? जिद, फिर अमर है जिद, तू ज्यादा कर, नी मुझे, इल्मन इल्म में। दूसरा फेल है कादा। कादा यकीदु
किद कायदुन मकीदुन कैदुन। क्या तर्जुमा है इसका? कादा उसने खुफिया तदबीर की, उसने खुफिया तदबीर की। इन्नहुम यकीदूना कैदा, इन्नहुम यकीदूना कैदा, बेशक वो खुफिया तदबीर करते हैं। जा, अब जा ये भी ज्यादा की तरह है, ये भी ज़ारबा ही बाब है इसका, लेकिन इसके अंदर ये है कि ये कमजोर के साथ साथ हमजा वाला फेल भी है। इसमें दो कैटेगरीज आएंगी। जा का मादा क्या है? जीम या हमजा। ये जो अलिफ आ रहा है ना, ज्यादा और कादा में जो अलिफ है ये क्या था? ये या है। तो जा में अलिफ क्या है? ये भी या है। तो जीम या और हमजा इसका मादा है, इस एतबार से ये हमजा वाला फेल भी कहलाता है और कमजोर फेल भी कहलाता है। एक बात। दूसरी बात ये है जा के बारे में कि इसका सिर्फ फेल माजी ही इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने इसका फेल माजी ही सीखा था। हमने लेसन नंबर 2B में हमने ज्यादा का फेल सीखा है, उसमें हमने जा का भी 6 टाबियां सीखी थी, माजी भी उसका सीखा था। तो यहाँ सिर्फ 6 टाबियां जिक्र करेंगे। जा यजीउ जिद, जा इन डैश मजीउन, इज़ा जाआ नसरुल्लाहि वल फतह, उसमें इसका फेल माजी का पहला सीगा इस्तेमाल हुआ है जा का। तो ज्यादा की तरह फेल हमने ज्यादा पढ़ा, कादा और जा पढ़ लिया। ठीक है जी, ज्यादा, कादा और जा, दो फेल हो गए। काला की तरह हमने अफआल पढ़ लिए, और दूसरे कौन से पढ़े हैं? ज्यादा की तरह। काला बाब नसरा था, और ज्यादा कौन सा बाब है? ज्यादा कौन सा बाब है? ज़राबा। शक है आप लोगों को? ज़राबा कौन सा बाब है? इसका मतलब है जाग नहीं रहे आप लोग। खाफा, इसके बाद खाफा फेल आ जाए। खाफा का मतलब क्या है? खा वाओ फे। ठीक है, तो खाफा की तरह कौन से अफआल हैं? अभी आज एक और आप लोगों का टेस्ट भी है जिसको हम कहते हैं सरप्राइज टेस्ट। खाफा या खाफू, खफ, खाइफुन, मखूफुन, खौफुन। खाफा का माने क्या? वो डरा। खाफा का माने क्या? वो डरा। फला खौफुन अलैहिम। तो खाफा के अंदर जो अलिफ है असल में वाव है, ये कहाँ पता चला आपको? किसमें? खाफा के अंदर जो अलिफ है, हमने बात पढ़ी थी कमजोर अफाल के बारे में, अहम बातों में तीसरी नंबर बात पढ़ी थी कि जब इसके माजी में आ जाता है अलिफ, तो आप समझ जाए कि अलिफ मादा का हिस्सा नहीं है। अलिफ कमजोर हरफ है लेकिन मादा का हिस्सा नहीं है। तो अलिफ असल में वाव है या या है। तो खाफा में अलिफ आई क्या है असल में? कैसे पता चला? कहाँ पे? खाफा, खाफू, खाफू में तो नहीं है अलिफ। मस्तर से पता चला है। फला खौफुन अलैहिम मस्तर है ना, फला खौफुन, ये देखें मस्तर में खौफुन। इसके अलावा पूरे टेबल में नहीं पता चलता कि ये अलिफ क्या है, क्योंकि अलिफ पूरे टेबल में आएगा। खाफा, खाफू, खिफ्ता, यहाँ गायब हो गया। खिफ्तु, खिफ्तुम, खिफना, तो आएगा यखाफू, यखाफूना, तखाफू, अखाफू, तखाफूना, नखाफू। फिर आ गया खफ, खाफू, ला तखफ, ला तखाफू, खाइफुन, मखूफुन, खौफुन। ये खौफुन जो है इस यहाँ पर आ गए। मखूफों में मखूफन भी है, वेरी गुड, मखूफन भी है। ठीक है जी, ये बात से यहाँ तो समझ आ गई है? नहीं है कोई खौफ उन पर, नहीं है कोई खौफ उन पर। इसके बाद है शाह। शाह भी खाफा की तरह आता है, लेकिन शाह के अंदर एक बात डिफरेंट है खाफा से। वो क्या है? कमजोर भी है और हमजा वाला भी है। शीन, या और हमजा। इसका खाफा का मादा में खा वाओ फा था, और इसका मादा क्या? शीन या हमजा। शीन या हमजा है। शाह, उसने चाहा। तो इस एतबार से ये शाह की ये जो कैटेगरी, इस एतबार से ये जा की तरह लगता है। ठीक है, शाह, ये शाह जो है इस एतबार से ये शाह हमजा वाला होना और कमजोर होना, ये दोनों इस एतबार से। और बाकी जना इसमें जो अलिफ है वो जा की तरह है, जा में जैसे था, लेकिन बाप दोनों का मुख्तलिफ है, इसलिए हमने इसको उधर ही डाल दिया जहां पर वो था, उसको ज्यादा में डाल दिया। पहले ये शाह के साथ हम पढ़ा करते थे, बहरहाल इसलिए यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। शाह
शाह दोबारा करें, शाह यशाउ, शाइन, मशीउन, मशीअतुन। तो शाह कहाँ पढ़ा था हमने? इंशाअल्लाह में। शाह वहां पर फिर माजी का पहला सिगा इस्तेमाल हुआ है। तो शाइन का तर्जुमा क्या होगा? शाइन, चाहने वाला। माशाअल्लाह। तो हमने खाफा के साथ हमने शाह भी सीखा है आज का फेल। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका कितने अफ़ाल हमने सीख लिए? 9 अफ़ाल आज हमने सीखे हैं, जो कि काला, ज़्यादा और खाफा की तरह आते हैं। तो 9 अफ़ाल की मशक़ जो कि 3600 मरतबा है। इस इयादे से हमें एक मोटिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है कि कुरान पाक के अंदर जो हमने थोड़े से अफ़ाल सीखे हैं, लेकिन ये रिपीट होकर इतने ज़्यादा मरतबा आते हैं, हम अगर इसके बाद कुरान पाक को तिलावत करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह हमें समझ आएगा कि बहुत ज़्यादा अफ़ाल हम सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसका मीनिंग, उसका तर्जुमा हमें काफ़ी हद तक समझ आ रहा होगा। तो यही हमारा टारगेट है इन कोर्सेज के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये अफ़ाल हमने सीख लिया। अब इनको अरबी बोलचाल में सीखते हैं। बहुत आसान है। हल तो बता, ये ताबा का फेल है। हल तो बता, क्या आंसर है? नाम तुम। हल तुम, नाम तुबना। हल ततूबु, अतूबु। नाम तुब तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुजारे तो है, ततूबु मुजारे है, इसका जवाब माजी से नहीं आ सकता। किससे आएगा? मुजारे से आएगा। हल ततूबु, नाम अतूबु। माशाअल्लाह। हल ततूबुना, नतूबु। माशाअल्लाह। तुब, अतूबु। फिर अमर में, फिर नहीं में, इन दोनों का आंसर भी फिर मुजारे से ही आना है। ये बात याद रखनी है यहाँ पर। फिर अमर और फिर नहीं में अगर क्वेश्चन हो तो उसका आंसर किससे देंगे? मुजारे से ही देंगे। तो तुब का क्या आंसर होगा? अतूबु, मैं तोबा करता हूं, करूंगा। तूबू, तुम सब तोबा करो। नतूबू, हम सब तोबा करेंगे। माशाअल्लाह। दूसरा फेल था कामा। कुम, क्या तर्जुमा होगा कुम का? कुम का तर्जुमा क्या है? स्टैंडर्ड। ठीक है, खड़ा हो जाओ। कुम, अकुमु, मैं खड़ा होता हूं। कुमु, तुम सब खड़े हो जाओ। नकुमु, हम सब खड़े होते हैं। माशाअल्लाह। दूसरा फेल था ज्यादा। हल जिद्दा, नाम जिद्दू, यानी क्या तुमने ज्यादा किया है, बढ़ाया। हल जिद्दुम, नाम जिदना। हल तजीदु, नाम अजीदु, सिंगुलर इशारा होगा, नाम अजीदु। हल तजीदूना, नाम नजीदु। जिद, जिद का क्या होगा? पूरा लफ्ज़ है ना। अजीदु, अजीदु या भी आएगा ना। अजीदु। सोफा कैसे कहा? सोफा इस्तेमाल कर सकते हैं, सोफा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सोफा का मतलब क्या होगा? सोफा अजीदु, बहुत जल्द में ज्यादा करूंगा, ये भी हो सकता है जी। सजीदु नहीं, साअजीद, साअजीदु ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सोफा और सीन का इस्तेमाल हो सकता है। अनकरीब में करो, वो अनकरीब के लिए होते हैं दोनों सीन और सोफा। अगर ना भी करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जीदू, तुम सब ज्यादा करो। नजीदु, हम सब ज्यादा करेंगे। खौफ है हल खिफ्ता, ना खिफ्त, किससे डर गए हो? ये तो कह रहा है माँ खिफ्तु, ये तो माँ कह रहे हैं। अच्छा, सही है। चले, ये समझे अल्लाह ताला के अलावा किसी आमतौर पर इस्तेमाल मैं नहीं डरता हूँ, मैं नहीं डरता। माँ खिफ्तु, मैं नहीं डरा हूँ। हल खिफ्ता का जवाब क्या है? माँ खिफ्तु, मैं नहीं डरा हूँ। नफी कर दिया, इसको नेगेट कर लें। हल खिफ्तुम, नाम खिफना, या माँ खिफना, हम नहीं डरे। तो ये माँ ये का नाम का यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो जुमले के तबार से होगा कि जुमले में आप क्या बात कर रहे हैं, किससे के मुताल्लिक बात हो रही है। अगर हम अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम इसको कहेंगे नाम खिफ्तु, नाम खिफना, जी हाँ मैंने। हल तखाफू, ला अखाफू, यहाँ पर ला का इस्तेमाल हो गया मुजारे में। हल तखाफूना,
لا نخاف. ویسے سمجھ آ رہی ہے کچھ کچھ کے نہیں؟ ابھی وہ سرپرائز ٹیسٹ باقی ہے. لا تخف یہ کیا ہے؟ اس کا اشارہ کیا ہے؟ لا تخف کیا ترجمہ ہوگا؟ لا اخاف. دیکھیں لا تخف ہے، میں نے کہا تھا فعل امر اور نہیں کا آنسر مضارع سے آئے گا. لا تخف تو مت ڈر، لا اخافو میں نہیں ڈرتا ہوں. لا تخافو تم سب مت ڈرو، لا نخافو ہم سب نہیں ڈریں گے. کلاس کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ جب آپ کلاس کر رہے ہو تو پھر آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے یا ادھر ہونی چاہیے. کتاب کو بے شک بند کر دیں، کتاب کو ادھر نہ دیکھیں، نہ ساتھ ساتھ لکھیں. اگر کوئی لکھنے کی بات ہو تو لکھ لیں، ادروائز کوشش کریں کہ ادھر دیکھیں تاکہ آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے. عربی بول چال میں شاء، حل شاء خیرن، خیر کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی یا اچھی بات. حل شاء خیرن، نام شاء خیرن، جی ہاں اس نے بھلائی چاہی. حل شاء خیرن، شاء جمع کیسے گیا تو اس کے جائے گا شاء خیرن. حل شئت خیرن، نام یہ جو تا ہے، تا کا جواب آئے گا تو سے، نام شئت خیرن. اگر کوشچن رہے حل شئت خیرن تو کیا جواب کہیں گے؟ نام شئتا خیرن، یعنی کہ اگر تو آ رہے تو اس کا جواب تا سے آ جائے گا، اپوزٹ. حل شئتم خیرن، نام شئنا خیرن. الحمدللہ. تو یہ ٹیبل ہم نے جب ان کا اعادہ کیا اس پر ان کی عربی بولچال میں پریکٹس کر لیا الحمدللہ. اور اس کو دائیں گے ورک بک کے اندر. ورک بک کے اندر یہ ٹیبل آپ کو دیا گیا جس میں سارے آج ہم نے پڑھ لیے. ان کی صرف 6 ٹابیں لکھنی ہیں ہم نے. تو اس میں کالا ہے، پھر ذاکا، تابا، کانا، قوما ہے، زیادہ ہے، کادا ہے. ٹھیک ہے، ان کی 6 ٹابیں ہم نے لکھنی ہے. اور آخر میں جو لکھا ہوا ہے مصدر کا ترجمہ لکھیں. اگر کتاب میں وہاں پہ ہے ماضی کا تو ماضی کا لکھ لیں. ٹھیک ہے، ماضی کا ترجمہ آپ کو آتا ہے نا ان کا. کالا کے کیا ترجمہ؟ اس نے کہا. ذاکا اس نے چکھا. تابا توبہ کی. اس کے بعد ہے کانا وہ تھا. قوما زادہ اس نے بڑھایا. قادا تدبیر کی. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ ہم نے 5A مکمل کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کوز 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ B. مصحف سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے. اس میں ہم 5واں صفحہ پڑھ رہے ہیں. اس کا آج دوسرا اشارہ پڑھیں گے کوز 2 میں. آج کے سبق میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کوز 2 جب ہم نے شروع کیا تھا سورۃ الفاتحہ سے کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھیں. پھر سورۃ البقرہ ہدایت کا مضمون تھا. 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ ہوا، متقین، کافرین اور منافقین. پھر قرآن کی دعوت اور آخر میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ جو سب سے پہلے انسان تھے جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. پہلے جو کوز 2 ہم نے شروع کیا تھا اس میں پہلے 5 صفحات ہم نے مصحف سے پڑھنے ہیں. ان کے اشارات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر سیکھیں گے. ہاتھ کو اپنی طرف کریں گے تو انگوٹھا پہلا صفحہ کہلائے گا اور چھوٹی انگلی 5واں صفحہ کہلائے گا. اس اعتبار سے ہر انگلی ایک صفحہ ہے اور ہر صفحے پہ کتنے اشارات ہیں؟ 4 اشارات ہیں. تو گویا کتنے اشارات ہیں ٹوٹل پورے کورس میں کتنے اشارات ہیں؟ 20 اشارات ہیں. ہر صفحے میں 5 صفحات ہیں، ہر صفحے میں 4 اشارات ہیں. تو ٹوٹل 20 اشارات ہو گئی، یعنی کہ 20 لیسن ہم پڑھیں گے. تو اس میں پہلے جو 4 صفحات ہم نے کور کر لیے تھے ان کے اشارات کو بھی ایک دفعہ یاد کر لیتے ہیں جلدی سے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. دوسرا صفحہ کیا تھا؟ کافرین کو ہدایت نہیں بیوقوف 2 رخے. صفحہ نمبر 3 مثال چیلنج. چوتھا صفحہ مثال گمراہ کون، کفر کیسے. ان اشارات کو مختصر الفاظ میں یاد رکھا کرے. تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر،
गुमराह, कुफर। ये 4 इशारात हैं, इनको अपने फिंगर टिप्स पर याद रखें। अब कोर्स 2 में आपने अपने दाएं हाथ पर जब ये इशारात अपने अच्छी तरह से याद कर लेने, अजबर कर ले रहे हैं, फिर इस साल जब कोर्स 3 में जाएंगे तो बाएं हाथ शुरू कर लेंगे। इस तरह से छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6 का जाएगा, फिर यहाँ तक सफ़ा नंबर 10 पूरा हो जाएगा। इस तरह से जब कोर्स 4 में जाएंगे तो फिर इसी हाथ पर आ जाएंगे, दाएं हाथ पर आपने सफ़ा नंबर 11 शुरू करना है। इन्हीं पर आपने 11 से 15 तक सफ़ात को आपने दोबारा से नक्श करना है, इन्हीं उंगलियों पर दाएं हाथ की जो है। तो आइए देखते हैं आज का सफ़ा, इसमें इसका तारुफ लेते हैं। आज के सफ़े में इशारत कौन से हैं 5वें सफ़े के? खलीफा, खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। इन इशारात को याद करते हैं, खलीफा, अस्मा, फिसलाना, खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा, खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। आज के सबक का तारुफ लेते हैं अस्मा की तालीम। इससे पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के साथ जो मुकालमा था आदम की तख्लीक के हवाले से वो डिस्कस हुआ। यहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें मज़ीद तफसील के साथ अपने उनके सवाल का जवाब दिया है। जो उन्होंने सवाल किया था कि आप ऐसे किसी को पैदा कर रहे हैं जो कि ज़मीन में फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा। अल्लाह ने फरमाया था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। ये तो मुख्तसर सा जवाब था। अब आगे उसकी तफसील है, कैसे अल्लाह ताला उनको उनके सवाल का तफसीली जवाब देते हैं। तो आज क्या है, अस्मा की तालीम। आज के अस्माक बड़े अहम हैं। अस्माक में यहाँ अल्लाह ताला ने हद आदम को नाम सिखाए थे, कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए थे। और दूसरा अहम सबक ये है कि अगर हमें कोई बात मालूम ना हो तो हमें क्या कहना चाहिए? सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ये आगे हम बात करेंगे ना, अभी तो शुरू है। अल्लाह ताला ने आदम साहब को नाम सिखा दिए। अब किस चीज़ के नाम सिखाए वो आगे हम पढ़ लेते हैं आगे। दूसरी बात यह है कि अगर हमसे कोई सवाल करे और हमें उसका जवाब मालूम ना हो तो हमें उस पर इसरार नहीं करना चाहिए और गलत वलत जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें सुभान अल्लाह कहना चाहिए, नहीं कि हमें पता नहीं है। दूसरे स्पष्ट समझ गए थे कि इंसानों के पास इल्म है। इस टॉपिक में ये भी बात आएगी, इंसानों के फरिश्तों के सामने बात आ गई थी कि इंसानों के पास इल्म है, और जिसकी वजह से अल्लाह ने, जिस तरह से वो अच्छे काम करेंगे दुनिया के अंदर, ये भी उनको इल्म था। और आखिरी है, अल्लाह ताला हर चीज़ का गैब को जानता है। ये 4 अहम सबक हैं। पहला क्या है? आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए। दूसरा क्या था? सुभान अल्लाह कहना चाहिए। तीसरा क्या? फरिश्तों के बात, इंसानों के पास इल्म है, इल्म की वजह से उनको फजीलत दी गई है। और अल्लाह ताला हर चीज़ के गैब को जानते हैं कि क्या कुछ होगा दिन में। कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर लाइन में 3 या उससे कम नए अल्फाज हैं। हमारा टारगेट क्या था कि टू में हर लाइन में हमें 3 या उससे कम नए अल्फाज मिलेंगे। किसी में 2 हैं, और पहली लाइन में 2 हैं, दूसरी में 0 है, फिर 2 है, फिर 1 और 2। तो गोया कि इस आज के सबक में कितने नए अल्फाज हैं? 7। तो बहुत से अल्फाज इसमें हम पहले से जानते भी होंगे इंशाल्लाह। तर्जुमा और शरह देखने से पहले आज के सबक की पहली आयत तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअल्लमा, वअल्लमा, वाव का माना है और, अल्लमा उसने सिखाया। हम इससे पहले पढ़ चुके आलिमा, बाब समिया से आइन लाम मीम मादा है उसका, और आलिमा उसने जाना, अल्लामा उसने सिखाया। ये पैटर्न अभी हमने नहीं पढ़ा, दूसरी में हम जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लामा उसने सिखाया। आदम अलैहिस्सलाम को अल अस्मा नाम, अल अस्मा नाम, कुल्लहा सब के सब। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, सब के सब। सुम्मा आराज़ाहुम, अस्मा जमा है आगे, सुम्मा फिर आराज़ाहुम, आराज़ा फेल है, कौन से बाब से आता है? जी नहीं, ये जो हा है ना, कुल्ला हा, हा से मुराद ये अस्मा है।
الاسماء جمع ہے اور اسماء ایسی جمع ہے جس کے لیے ضمیر واحد کی آئے گی، واحد مؤنث کی آئے گی، جس کے لیے ضمیر واحد جی الاسماء میں جو ورڈنگ بولو اس کو یاد رکھیں، الاسماء ایسی جمع ہے جس کے لیے ضمیر واحد مؤنث کی آتی ہے. اس کو ہم کسی اور میں پڑھیں گے اس بات کو کہ یہ کیا چیز ہے. الاسماء جمع ہے اور مؤنث بھی ہے، تو اس کے لیے جمع آئی ہے. مؤنث ہونا اس کا مؤنث ہونا ضروری نہیں ہے. ویسے یہاں پر ایک بات ہے، یہاں جو کنسپٹ ہے نا، یہاں مؤنث ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. یہ ہا اس لیے نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہے، یہاں ہا کسی اور وجہ سے ہی، لیکن آئی اسماء کی وجہ سے ہی ہے. اب یہ کیوں ہے، یہ ہم کنسپٹ پڑھیں گے QC4 میں، کہ کچھ ایسے جمع ہوتی ہیں جن کے لیے ضمیر یا کوئی فعل آتا ہے تو وہ واحد مؤنث کا آتا ہے. وہ خود جو اسماء جو ہوتے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسی جمع ہوتی ہیں. جمع کی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہے نا، ان شاء اللہ بتا دیں. جمع کی دو قسمیں پڑھی ہے، ایک جمع سالم پڑھی ہے. مسلم سے کیا جمع آتی ہے؟ مسلم ان کی جمع کیا آتی ہے؟ مسلمون اور مسلمین. ٹھیک ہے، تو ایک اور جمع بھی ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی جمع ہوتی ہے، تو اس میں یہ کنسپٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہا آ گیا تو یہ اسماء تو جمع ہے تو اس کے لیے ہا سنگولر کیوں آ گیا. صحیح ہے، سمجھ آ گئی بات؟ سب کے سب نام اس کا ہے. اس کے بعد ثم پھر آرادہم، اس نے پیش کیا ان کو، اس نے پیش کیا ان کو، ان ناموں کو، الملائکہ فرشتوں پر. آرادہ جو ہے ایک فعل ہے. آرادہ کس پیٹرن پر آتا ہے؟ آرادہ یا عریدو. باپ کون سا ہے؟ باپ کون سا ہے؟ دارابا. اس سے آرادہ یا عریدو دارابا. الملائکہ فرشتوں پر پیش کیا تو فقالا، پھر فرمایا اللہ نے، انبئونی. یہ دو ٹکڑے ہیں. کیا یہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ٹکڑے ہیں. قالا تو آپ جانتے اس کا انبئونی دو ٹکڑے ہیں. انبئو یہ جمع کا صیغہ ہے. انبئو یہ اشارہ کس چیز کا ہے؟ جمع کا اشارہ ہے. جمع کا اشارہ پھر مضارع کا ہے، امر کا ہے. امر میں انبئو تم سب خبر دو یا بتاؤ، مجھے. یہ دو ٹکڑے ہوئے. انبئونی یہ انباء سے فعل امر ہے. ہم نے یہ پیٹرن ابھی پڑھا نہیں ہے، 3 میں پڑھیں گے انباء کا. اس سے انبئونی، انبئ آتا ہے اس کا فعل امر واحد آتا ہے، اور انبئو جمع آتا ہے. انبئو تم خبر دو یا بتاؤ، مجھے، باسماء ہؤلاء. ہؤلاء اشارہ ہے جمع کا ان ناموں کی طرف، ان سب ناموں کی طرف. باسماء ہؤلاء ناموں کی طرف اشارہ ہے. ان ناموں کے بارے میں بتاؤ. بی نام اسماء نام ہے، اور بی ان کے بارے میں، ناموں کے بارے میں بتاؤ. ان کنتم صادقین، کیا ترجمہ اس کا؟ ان اگر، کنتم تم سب ہو، صادقین سچے. اگر تم صادقون جو ہے، صدق یصدق باب نصر آتا ہے، اس سے ہے صادقون سے صادقون اور صادقین جمع آتا ہے واو جانوں سے. اگر تم سچے ہو تو تم کیا کرو، ان چیزوں کے نام بتاؤ. ٹھیک ہے، یہ کوشچن کر دیا اللہ نے ان سے. ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے ان سے ایک سوال کر دیا کہ اگر تم سچے ہو ان کا جو ہے وہ نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتاؤ. ان کو تم صادق. یہاں اس پہلی آیت کے اندر اسماء کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ اسماء سے کیا مراد ہے، کن چیزوں کے نام مراد ہے. یہاں کچھ اسپیسیفکلی قرآن پاک میں نہیں بتایا گیا کہ ان چیزوں کے نام تھے. یہاں سے جسٹ اسماء کا لفظ بولا گیا، چیزوں کے نام بتا دیں، سکھا دیے کچھ چیزیں. اب وہ کچھ چیزیں مختلف تفاسیر میں مختلف آتی ہے. روایت کسی میں ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں ان کے بارے میں کچھ نام بتا دیے. مثال طور پہ چاند، سورج، ستارے، ان چیزوں کے نام بتا دیے. یا کوئی بھی چیزیں ہیں جو بھی اللہ کے علم ہے، جو ان چیزوں کے نام اللہ نے بتائے. تو یہاں قرآن پاک میں واضح طور پہ کچھ نہیں کہ اسپیسیفک نام نہیں ہے کہ کن چیزوں کے نام تھے. بے شک تو یہاں پر امتحان مقصود تھا فرشتوں کا کہ دیکھو آدم کو یہ نام آتے ہیں اور تمہیں ان چیزوں کا نام نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا میں بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. تو چیزوں کے نام سکھا دیے ہیں، ایسے مختلف چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کا تعارف ان کے بہترین وصف یعنی علم کا ذریعے سے کرایا. یہ علم بہترین وصف ہے انسان کے اندر، تو اللہ نے اس سے ان کا تعارف کرایا کہ یہ دیکھو آدم کے اندر یہ وصف ہے، یہ صفت ہے ان کے اندر کہ ان کو علم حاصل ہے جو کہ تمہیں
اتنے حاصل جس طرح میں نے تمہیں علم دیا. فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے تو ہم کیا کریں, رب زدنی علما پڑھیں اور اس کے ذریعے ہم دعا مانگیں اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما. ایک حدیث لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. علم کے لیے کس راستے پہ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ, اس علم سیکھنے کی وجہ سے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں بھی یہ توفیق دی کہ ہم علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ آنا قبول فرمائے, آمین. دوسری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, اور نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے, نمبر 3 یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے. تو ان تینوں چیزوں کا تعلق بیسک جو ہے وہ صدقہ جاریہ سے ہی ہے. انسان کا یہ جو نامہ مال ہے وہ مرنے کے بعد بند ہو جاتا ہے, 3 چیزیں لگاتار جاتی رہتی ہیں. کوئی صدقہ جاریہ کر دیتا ہے, اور وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے. مطلب کیا ہے, اگر اس نے دین کے حوالے سے کوئی کتاب لکھ دی ہے اور اس کو لوگ پڑھتے ہیں, اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں, اس سے عمل کرتے ہیں, تو اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا جس نے وہ مرتب کی. اور اس کا نیک اولاد ہے جس کی دعا کرتی رہتی ہے اس کے پیچھے سے. والدین کے لیے ہمیں اور اپنے بڑوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. ہر نماز کے بعد ایک ہمیں اصول بنانا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ ہم تلاوت کر کے, کچھ نہ کچھ ہم جو بھی پڑھ سکتے ہیں تلاوت کا تھوڑا سا حصہ پڑھ کے ہم دعا کریں کہ اللہ جو بھی ہم نے پڑھا اس کو ہمارے والدین کو, ہمارے عزاکاروں کو اس کا ہم ثواب بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت ان کی بہتر فرمائے. تو یہ دعا کریں گے تو اس کا ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو ہمیں اس بات کے لیے اللہ کا بہت سارا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دین کی طرف راغب کیا. اللہ نے دنیا کے مشاغل سے کہا کہ ہمیں دین کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنے کی توفیق دی اللہ نے. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے مالدار ہیں, سب کچھ ہے ان کے پاس, لیکن ان کو بہت سے لوگ ہیں ہمارے سامنے, ہمارے ریلیٹیو میں, ہمارے قرب و جوار میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. تو یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اس سے اللہ سے ایک تو توفیق مانگنی ہے نیک عمل کی, اخلاص کے ساتھ نیک عمل کی توفیق مانگنی ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے اس پر استقامت کی توفیق مانگنی ہے. اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے, اس میں ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہاں پر آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. الحمدللہ پہلی آیت مکمل ہوئی. دوسری آیت آج کے سبق میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق اللہ العظیم. قالوا سبحانك, قالوا انہوں نے کہا, قالا قالوا ہم پڑھ چکے ہیں, قالا یقول سے انہوں نے کہا, فرشتوں نے آگے سے جواب دیا سبحانك. کیا جواب دیا انہوں نے؟ سبحانک, پاک ہے تو, سبحانک پاک ہے تو. یہ 2 ٹکڑے ہیں سبحانک. لا علم لا, لا نہیں ہے, علم کوئی علم, لنا ہمارے لیے, لنا ہمارے لیے, ہمیں کوئی علم نہیں ہے, الا مگر, الا مگر کون سا علم ہے؟ ما جتنا کہ علمتا, علیمہ سے تھا نا, یہ علامہ سے ہے جو ہم نے پھر اگلے کورس میں پڑھنا ہے, اس سے علمتا انت والا سیکھا ہے. علمتا آپ نے سکھایا, نا ہمیں. تو ترجمہ سمجھ آ گیا. انہوں نے کہا لا علم نہیں ہے کوئی علم, لنا ہمیں, الا مگر ما اتنا ہی جتنا علمتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے. جتنا آپ نے علم ہمیں سکھایا اتنا ہی ہمیں علم ہے, اس کے علاوہ کوئی علم ہمیں نہیں ہے. انکا انتا, یہ علمتنا آپ دیکھ لیں گے یہاں پر یہ 3 ٹکڑے, ما علمتنا 3 ٹکڑے بنتے ہیں. ما تو الگ سے ہے ہی ہے, لیکن علمتنا یہ 2 ٹکڑے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہ بھی اسی پیٹرن سے آتا ہے. علمہ تعلمہ یہ مختلف پیٹرن سے, مختلف باب سے ہیں. علیمہ بھی اسی سے, عین لام میم مادہ سب کا ایک ہے. ہم نے بات کس بارے میں پڑھی تھی نا, یہ مثال بھی پڑھی تھی کہ عین لام میم مادہ ہے, تو اس مادے سے مختلف پیٹرن سے افعال بنتے ہیں.
اسی سے علامہ بھی آتا ہے، اسی سے معلم بھی آتا ہے، تعلیم، تعلم، یہ سب کچھ اسی سے آتا ہے. مادہ بیسک عین لام میم ہی ہے جو کہ سامنے سے ہم نے پڑھا. انک انت، بے شک آپ، العلیم الحکیم، علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، خوب جاننے والے اور حکیم حکمت والے ہیں. تو یہ فرشتوں کا طرف سے جواب تھا. اب اس کی شرح میں کہ اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو فرشتوں کے مثال اپنے سامنے رکھیں اور یہ کہہ دیں سبحان اللہ، ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے. بہت بڑے جو محدثین گزرے ہیں، فقہاء گزرے ہیں، بڑے بڑے جو بڑا علم رکھتے تھے، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا اس ان کو علم نہ ہوتا، وہ کہتے لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. یعنی اس کے اندر انہوں نے اپنے توہین نہیں سمجھی کہ کوئی کہے گا کتنا بڑا علامہ ہے، اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ لا ادری، مجھے اس بارے میں علم نہیں، میں نہیں جانتا ہوں. تو اب یہ ایک اور چیز ہے، کسی چیز کے واقعے کے پیچھے حکمت سمجھ میں نہ آئے تو یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے ہر راز اور حکمت کو جانتا ہے، کہ اللہ کی پتہ نہیں اس کے بارے میں، اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے. بالکل ہے جو اس چیز کو جانتے ہیں. اب اس چیز کو تو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا کہ اللہ کی کیا حکمت اس میں ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک فیملی ہے، اس میں ایک ہی شخص جو ہے وہ مطلب اس کا کفیل ہے، کمانے والا ایک ہی شخص ہے، تو اس کی نوزل اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتا ہے. ایسا اب فیملی بے یار و مددگار ہو جاتی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں سلسلہ ہوتا. تو انسان کہتا ہے کہ یا اللہ یہ کیسا، اس میں تیری پتہ نہیں کیا حکمت ہے کہ تو نے ایک واحد ان کا کفیل تھا، تو نے اس کی کوئی مطلب ہے کہ اپنے پاس بلا لیا، تو اب ان کا کیا بنے گا. ہم تو مادی اعتبار سے اس کو سوچتے ہیں نا، اب کوئی پتہ نہیں اللہ کو اس میں کیا حکمت ہو، اللہ کیا اس میں کہنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. انسان اس جگہ پہ آ کر بے بس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی حکمت کے بارے میں اس طرح کہہ سکتا ہے کہ ہم اس پہ صبر کر سکتے ہیں، ہم اس پہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. تو جیسے ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہیں جیسے بہت سے زلزلے آتے ہیں، موت، بیماری وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کے پیچھے کیا پوشیدہ حکمتیں ہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اگلی آیت ہے اس میں، آیت نمبر 3 آج کے سبق میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. قال یا آدم، قال اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم. یا جو ہے اے کے لیے آتا ہے پڑھنے کے لیے، یا آدم، اے آدم، انبئہم، پہلے ہم نے پڑھا تھا انبئونی، تم سب بتاؤ مجھے، خبر دو مجھے ان ناموں کے بارے میں. انبئو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یہاں پر واحد ہے انبئ، اسی سے ہی واحد استعمال ہوا ہے. انبئ، تو بتا دے، ہم ان کو، ان فرشتوں کو، باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں، ان ناموں کے بارے میں تم ان کو بتا دو. باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں بتاؤ. فلما، پس جب، پاک مانا پس، لما جب، انباہم، انبا یہاں پر ماضی کا پہلا صیغہ آ گیا ہے اسی باب سے. انبا، اس نے بتا دیا، اس نے خبر دے دی، ہم ان کو، ان فرشتوں کو، باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں بتا دیا. انباہم یہ ماضی کا. اب انبا ہم نے 3 فعل سیکھے اس سے، ایک انبا فعل ماضی سیکھا، ایک انبئ فعل امر کا واحد سیکھا، ایک فعل امر میں جمع ہے انبئو. ٹھیک ہے، تو ایک ہی باب سے 3 فعل ہم نے اس سبق میں سیکھے. تو انبئونی، انبئ اور انبا. تو انبئو کون سا سیکھا ہے؟ فعل امر میں جمع کا سیکھا ہے. اور انبئ کون سا سیکھا ہے؟ امر میں واحد ہے. اور تیسرے انباہم. ٹھیک ہے جی، 3 سیکھے ہم نے سیکھے. قال، تو قال الم اقل لکم، یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے پھر جواب دیا جب یہ بات ہو گئی اسماء کے بارے میں. تو قال، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم. علم، علم کا معنی کیا ہے؟ علم، حمزہ ہے، اس کا معنی کیا. یہ
3 टुकड़े हैं यहाँ पर, आ, लम, अकुल। यहाँ पे इसके तर्जुमे को समझने के लिए आपने ये बात भी रखनी है कि अकुल जो है असल में यहाँ पर फेल कौन सा है, सिर्फ है अकुल, ये फेल है। आ भी हरफ है, ये भी हरफ है, यहाँ पर ये फेल है। असल में था ये अकूलू, क्या हरफ था, काला यकूलू, तकूलू, अकूलू, ये वाला इशारा ना, अकूलू, अकूलू था यहाँ पर ये, ठीक है। ये अकूलू से अकुल कैसे बन गया है? अहले ज़ुबान नहीं, हमने भी कुछ चीजें देखी है ना, अहले ज़ुबान हमने भी कुछ सीखा है। सारी बातें अहले ज़ुबान में नहीं छोड़नी चाहिए ना। ये एक कंसेप्ट है, ये मैंने जैसे पहले बात की थी, हम जैसे ब्रेक से के फौरन बाद या ब्रेक के अंदर बात हुई थी कि फेल मुजारे के अंदर आने वाली तब्दीलियां जो होंगी ना, वो हम सीखेंगे QC4 में। फिर मुजारे में आने वाली तब्दीलियां हम सीखेंगे। नहव के अंदर जो पहले असबाक है, शुरू के असबाक हम QC4 में जब शुरू करेंगे तो उसमें पहले असबाक में इससे ये कंसेप्ट आएगा कि फिर मुजारे में आने वाली तब्दीलियां, तीन कुछ ऐसे हरूफ होंगे जो फिर मुजारे पर आएंगे तो उसकी वजह से मुजारे में तब्दीलियां आएंगी। वो तब्दीली 2 तरह की होगी, एक लफ्ज़ों में होगी तब्दीली, या उसके अल्फाज में तब्दील हो रहे होंगे, कोई हरकतें तब्दील होंगी आखिर से, और कभी तब्दीली उसमें माना के अतबार से भी होती है। जैसा कि यहाँ पर बात है, यहाँ पर दोनों अतबार से है, सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अकुल असल में अकूलू है, ठीक है। तो ये जो है ना, हमजा को छोड़ दे, ये तो क्वेश्चन के लिए आता है ना। असल जो अमल है वो इस हरफ का, ये जो है लम है, इसका अमल है। असल में ये लम जो है ये फिर मुजारे पर आया है, इसके अंदर इसने एक तो आखिर की जो है ना हरकत को खत्म कर दिया है। हरकत को क्या किया है, हरकत को खत्म कर दिया। तो अकूलू क्या था असल में, अकूलू था असल में, तो ये वाव भी साकिन है, वाव पहले से साकिन थी ना, तो लाम को इसने साकिन कर दिया है। ये क्या बना है, ये नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ना मुश्किल है। 2 साकिन इकट्ठे हो गए ना, तो एक को गिराना है, तो किसको गिराएंगे, कमजोर हर्फ को गिराएंगे, तो ये बन जाएगा अकुल। क्या बन गया अब, ये समझ आई ये बात। मैं इसके तफसील में जा रहा, ये इस कोर्स का ये नहीं है, इस कोर्स का टॉपिक नहीं है। मैं अभी उधर आ रहा हूँ, अभी तो मैंने लफ्ज़ी तब्दीली की बात की है, अभी अल्फाज में तब्दीली ये हो गई, ठीक है। अभी आप ये समझ रहे हैं कि ये जो अकुल है ना, ये असल में ये अकूलू है, ठीक है। ये इसकी वजह से चेंज हुआ है, इसकी वजह से आखिर में तब्दीली कैसे आई, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ना ही आपसे इस बारे में कोई सवाल किया जाएगा। दूसरी तब्दीली, दूसरा इसने क्या किया, यहाँ पे तर्जुमा है, क्या मैंने नहीं कहा था। अकूलू का तर्जुमा क्या है, यकूलू वो कहता है, यकूलू ना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हो, अकूलू मैं कहता हूं या कहूंगा, ये तर्जुमा होता है अकूलू का। तो लम के आने की वजह से इसमें तर्जुमा हो गया, क्या मैंने नहीं कहा था। ये कौन सा तर्जुमा हुआ, देखें तर्जुमा है नहीं कहा था, ये कौन सा तर्जुमा है, माजी का तर्जुमा है, और माजी में भी ये नफी भी है, माजी मनफी के अंदर इसका तर्जुमा चला गया है। मुजारे का तर्जुमा कहाँ चला गया है, माजी मनफी में, इसलिए ये लाम की वजह से। तो ये कंसेप्ट QC4 में आपने पढ़ना है। सिर्फ यहाँ पे बताया कि ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये आपके ज़हन में ये बात आए, क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें वर्ब बुक में, या उसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ आपके ज़हन में अगर बात आती है कि इसका तर्जुमा ये कैसे हो गया, अकूलू था तो इसका तर्जुमा मुजारे वाला होना चाहिए, तो माजी वाला क्यों है, ये बात आपको बता दी। अलम अकुल क्या मैंने नहीं कहा था, लकुम तुम्हें, इन्नी बेशक मैं, आलम जानता हूँ, गैब अस्समावात आसमानों की गैब, गैब कहते हैं छुपी चीज को, छुपी चीज आसमानों की, वल अर्द और जमीन की, इन आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजों को मैं जानता हूँ। अलम अकुल लक भी आपने देख लिया था कितने टुकड़े हैं, इन्नी आलम गैब अस्समावात वल अर्द, आसमानों और जमीन की छुपी चीजों को मैं जानता हूँ। वह आलम और मैं जानता हूँ, आलम ये भी आलिमा से है, आलम मैं जानता हूँ, माँ उस चीज को, तुबदूना जो तुम छुपाते हो। तुबदूना कौन सा सीगा है, ये तफअलूना वाला जो सीगा ना सामने, अंतुम वाला सीगा फिर मुजारे में, तुबदूना ये पेश वाला मुजारे है, आगे हम पढ़ लेंगे।
یہ ویسے با دال اور واو ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے جی نہیں، تعبدون تو ہے عبادت سے ہے نا، یہ تبدون یہ چھپانے سے ہے، تبدون جو تم ظاہر کرنے سے، تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ تم تکتمون تم چھپاتے تھے، جو کچھ تم چھپاتے تھے، یہ کون تم تکتمون، یہ کون سی کنسپٹ ہے؟ نہیں یہ کون، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں کون تم تکتمون، یہ کون سا کنسپٹ ہے؟ پڑھے آپ نے کہیں پہ کون تم تکتمون کون سا کنسپٹ ہے؟ پاسٹ کنٹینیوس ہے یہ والا، ٹھیک ہے، ماضی استمراری پڑھا نا کسی اس میں میرے خیال میں کون سے لیسن میں پڑھا تھا، کانا کا ٹیبل پڑھا ہے نا میرے خیال میں 2A میں آتا ہے یا کس میں آتا ہے، کس لیسن میں آتا ہے 2A میں شاید، اس میں ساتھ ماضی استمراری کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، وہ کنسپٹ ہے کون تم تکتمون، تم چھپایا کرتے تھے جی ہاں، کان یعمل کانو یعمل کون تم تعملون پڑھا تھا، یہاں پہ کون تم تکتمون ہے، تم سب چھپایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتے ہیں یہ والے پہلا حصہ باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کو جب جو نام سکھائے گئے ہیں ان چیزوں کے، تو فرشتوں سے وہ بہتر جانتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا جی۔ نہیں ہے وہ چھپایا کرتے تھے، وہ تو پاس ہو گیا، اس میں یوز ٹو لگتا ہے تو ہوگا ماضی استمراری نہ ہوا، ماضی استمراری صرف پاس کنٹینیوس جی، یہ کیا کرتے تھے، ماضی کی عادت کو بتا رہا ہے، نہیں وہ کنٹینیوسلی ایسا کیا کرتے تھے نا، رہے تھے تو پھر استمراری ہو گیا، رہا کرتے تھے نہیں جیسے کہتے ہیں نا، دیکھیں کانا یعملو وہ کرتا تھا، نہیں وہ کیا کرتا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا تھا، یعنی کہ وہ اس کی عادت تھی ایسا کرنا، وہ کنٹینیوسلی ایسا کیا کرتا تھا، اس کا یہ مطلب یہ ترجمہ ہے ماضی استمراری یا پاسٹ کنٹینیوس، اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ کا ماضی کا معنی بھی ہے اور کنٹینیوسلی بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کانا کے ساتھ کوئی بھی آپ مضارع استعمال کر لے، کانو یکذبون کیا ترجمہ ہوگا، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، چلیں آپ اس کو اگین کراس چیک کر لیں آپ اس کو، تاکہ آپ کو اور ذرا کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی اور چیز نظر آئے تو آپ مجھے بھی بتائیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے، تو اس لیے اللہ نے جب علم کے فضیلت سے ان کو واضح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو حکم دیا فرشتوں کو کہ ان کو سجدہ کرو۔ اچھا یہ بات سمجھ آ گئی ہم نے، ہمارا علم قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیونکہ اللہ جان کہتا ہے میں آسمان و زمین کے سب تمام غیب سے میں واقف ہوں، چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا علم جو بہت محدود ہے، اور ہمیں اتنا علم جتنا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس سے پیچھے کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور سب حکمتوں کو ہم نہیں بھی سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق دے کہ ہم اس کو مین تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی۔ تو ایک اور جب عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، یہ آخری حصہ جو ہے وما کنتم تکتمون کیسے کہتے ہیں، یہاں پر اس کے بارے میں تشریح لکھی ہے کہ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں ہم افضل ہیں، تمام مخلوقات میں ہم افضل ہیں، چونکہ اس وقت انسان نہیں تھے، فرشتے ہی تھے، تو ہمیں زیادہ علم ہے سب بارے میں، تو یہ انسان تو نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں، اس کے بعد سے کچھ علم نہیں ہو سکتا ہے، تو یہی بات تھی جسے وہ چھپا رہے تھے۔ یہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو علم یعنی کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں، انسان کے پاس تو کچھ علم نہیں ہوگا، تو اس بات کو تم چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے تھے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے، جو اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا، جو اس نے حسد کر لیا، اسے تکبر کر لیا، جس کا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ در حقیقت یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے سبق نہیں حاصل کیا، اور اس میں اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال یہ کچھ تفسیر ہے، مختلف رائے ہیں مفسرین کی، تو جو بھی ہم لیں مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں سبق حاصل کرنا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پوشیدہ چیزوں سے
واقعہ ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ ہم جان چکے ہیں، اس کے دوبارہ دیکھتے ہیں اسباق کو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دی چیزوں کے۔ اب یہاں پر یہ کوئی تشریح نہیں ہے کہ کس چیز کے کن کی چیزوں کے نام تھے، کتنے نام تھے، یہاں کچھ نہیں، یہاں بھی کہہ دے کلھا، تمام چیزوں کے نام سکھا دی۔ اب جو چیزیں کہیں کسی جگہ موجود ہوں ان کے نام بتا دیے ہوں گے، تو فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں کی کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، یہ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی فرشتوں پر علم کے وصف کی وجہ سے۔ اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دیجیے، اور فرشتے سمجھ گئے تھے کہ انسانوں کے بعد علم رہے گا، جس کی وجہ سے وہ اچھے کام بھی کریں گے دنیا کے اندر۔ یہ بھی فرشتے جانتے تھے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے غیب کو جانتا ہے۔ دعا کیجیے کہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اس بات کو یاد رکھنے میری مدد فرما کہ ہر چیز کا، ہر واقعے کے پیچھے تیری کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ جو بھی واقعہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو پلان کیا کرنا ہے، میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا، اور تواضع کا مطلب کیا ہے، تو عاجزی اختیار کرنا، اور جو چیز مجھے نہ آتی ہو اس کو سیکھنے کے لیے میں تیار رہوں گا۔ تو تیار ہیں سب لوگ؟ جو کچھ نہ علم ہو اس کو سیکھنے کے لیے تیار ہے نا؟ آگے ایک اور سٹیپ بھی آ رہا ہے، کس 2 کے بعد میں ایک QC3 بھی ہے۔ تیار ہیں سب لوگ؟ انشاءاللہ۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اسم ہے یہاں پر الاسماء، اسماء جمع ہے اسم کی، اسم کا معنی نام۔ ملائکہ پہلے بھی آ چکا ہے، ملائکہ جمع آتی ہے ملک کی، ملک کی جمع کیا ہے؟ ملائکہ، فرشتے۔ اس کے بعد علم، اس کے بعد ہے غیب، غیب کی جمع آتی ہے غیوب، پوشیدہ چیزیں، غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، اور غیوب پوشیدہ چیز۔ افعال میں دیکھتے ہیں 3 حرفی افعال میں، سب سے پہلے صحت مند افعال میں سے ہے آرادہم۔ آرادہ کون سا باب ہے؟ آرادہ، یعرض، اعرض، عارض، معروض اور ارض، یہ ہے ضرب یضرب کا پیٹرن ہے، ارادہ یعرض پیش کرنا۔ اس کے بعد ہے صادقہ، صادقہ یصدق کون سا باب ہے؟ صادقہ یصدق، اصدق، صادق، مصدوق اور صدق۔ تکتمون، کاتاما یکتمو، اس کا معنی چھپانا، کاتاما تمو، اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں کتمان حق، کبھی سنا ہے یہ لفظ؟ حق بات کو چھپانا، اسی سے کاتما سے آتا ہے کتمان، اس کا مصدر ہے کتمان۔ کاتما یکتم، اکتم، کاتم، مکتوم، کتمان۔ اب اس کے بعد آ جائیں گے کمزور افعال میں سے کون سے ہیں؟ یہاں پر قالا زیادہ استعمال ہوا ہے، یہاں پر کانا بھی استعمال ہوا ہے، تو قالا اور کانا ہمیں تقریباً ہر دوسری لائن میں نظر آئیں گے قرآن پاک میں۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے افعال میں سے قالا اور کانا ہے۔ تو غیبہ، غابہ یغیب آتا ہے، غابہ یغیب سے پھر آتا ہے زادہ یزید سے، زادہ یزید سے کمزور فعل ہے جو کہ باب ضربہ ہے، غابہ یغیب، غب، غائب، ڈیش اور غیب، غیب ہونا، پوشیدہ ہونا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا قرآن کا حصہ آج کا 5B میں مکمل ہوا۔ جی انت والا فعل ہے، سوری انتم والا فعل ہے، تو بدونا پیش والا مضارع ہے، کسی 3 میں پڑھیں گے۔ جی غیبن، غیبن اسم ہے نا، غیبن اسم ہے، اگر اس کو فعل سے کریں تو فعل میں بھی آتا ہے غاب یغیب، اس سے یعنی کہ فعل بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں گرامر میں آج کا صفحہ نمبر 5 اشارہ بی میں آج بھی افعال کا اعادہ ہے۔ تو افعال کے اعادے میں آج کون کون سے افعال رہ گئے ہیں؟ دعا، ہدا، ظن اور ظلہ، ہم یہ افعال پڑھ چکے ہیں۔ انہی کے ساؤنڈ پر آنے والے، انہی کے سال پر آنے والے کچھ اور افعال بھی ہیں، ان پہ انشاءاللہ اعادہ کریں گے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے لیسن ہوں گے، جو اگلی ہماری آخری لیسن کی کلاس ہوگی، اس میں ہم کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے۔ اس میں اعادہ نہیں ہے، اس میں نئی چیزیں ہیں، نئے کنسیپٹ ہیں، وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ریویژن، پھر آگے آپ کا کوئز ہوگا۔ تو دعا اور ہدا، ظن اور ظلہ، ہم اس سے پہلے یہ ان افعال کا سب کا اعادہ کر چکے ہیں، یہ افعال یاد کر چکے ہیں، وہابا، وعدہ، قالا، زادہ،
دعا، ہدا، ظنا اور ضلع. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم اعادہ کس کا کریں گے؟ دعا. دعا کون سا باب ہے دعا کا؟ باب ناصرہ ہے. دعا، یدعو، ادعو، داعن، مدعو، دعاء اور دعوت بھی اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے. دعوت دینا، بلانا. وادعو شہداءکم من دون اللہ، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. کہاں پہ کون سا اشارہ تھا؟ کون سا اشارہ تھا جس میں پڑھے وادعو شہداءکم من دون اللہ؟ قرآن کا چیلنج. ماشاءاللہ. تلا بھی دعا کی طرح آتا ہے قرآن پاک میں. یہ بھی ناصرہ کا ہی باب ہوگا. تلا، یتلو، اتلو، تالن، مطلوب، تلاوت. تلا کا معنی کیا ہے؟ تلا اس نے تلاوت کی. ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں. تلا، یتلو، یتلون، وہ سب تلاوت کرتے ہیں. خلا، خلا یہ بھی دعا کی طرح ہے. خلا یخلو. خلا کا معنی کیا ہے؟ خنی، خلا لام ہے نا. خلا خلوت سے ہے، علیحدہ ہونا. خلوت سے ہے علیحدہ. خلا یخلو، اخلو، خالن ڈیش اور خلوبن. خلوبن بھی واسطے استعمال ہوتا ہے اور خلوتن بھی ہوتا ہے. خلوبن بھی اور خلوتن بھی اس کا واسطے استعمال ہوتا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیاطین کی طرف وہ جاتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے یہ کون سا اشارہ تھا؟ دو رخے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، کیا کہتے ہیں آگے؟ کیا انما معکم، انما انما نحن مستہزئون. تو ہم نے دعا کے ساتھ ہم نے دو فعل اور سیکھے، تلا اور خلا. الحمدللہ اس کے ساتھ دوسرا فعل ہے ہدا. ہدا کی طرح کون سا فعل ہے؟ ہدا باب کون سا ہدا کا؟ باب ضربہ ہے. ہدا یہدی باب ضربہ سے ہے. یہ کنسپٹ ابھی آپ نے اس کو رپیٹ کرنا ہے ایک دفعہ، پھر انشاءاللہ آج کی کلاس میں دیکھتے رہی تو پھر نیکسٹ کلاس میں یا روین کلاس میں لازمی اس کو کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اس دفعہ روین کی کلاس آپ لوگوں نے مس نہیں کرنی ہے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیٌ، ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم. تو اس کے بعد ہدا کی طرح کون سا فعل ہے؟ جزا. جزا اس نے بدلہ دیا. یہ بھی باب ضربہ سے ہے. جزا، یجزی، اجزی، جازن، مجزیٌ، جزاء. جزاء کا معنی کیا ہے؟ بدلہ دینا، جزا. تو جزاک اللہ خیرہ یہ بھی اس میں سے ہے. جزا اس میں فعل ماضی ہے. جزاک اللہ میں کیا ہے؟ جزا فعل ماضی کا پہلا ہے، کاف اس کے ساتھ الگ ہے. جزاک اللہ، کاف سامنے کے لیے ہے اور اللہ اس کے لیے، جزا کے لیے سبجیکٹ ہے، فاعل. جرا، جرا ہے را کے ہے. اچھا یہ جو جرا نظر آ رہا ہے آپ کو، کیا نام تھا؟ اسد بھائی، آپ یہ بتائیں یہ جو جرا ہے اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ ہاں جرا میں کتنے حرف ہیں، کون کون سے ہیں؟ یہ جو جرا ہے فعل ماضی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو ہے جیم را الف ہے یہاں پر. سب ایگری ہیں اس بات سے؟ نہیں ایک سیکنڈ آپ بتائیں سسٹر. نہیں جن نے کہا آپ ایگری نہیں، آپ بتائیں نا سسٹر. یہ ساتھ والی سسٹر آپ بتائیں. آپ نے کہا میں ایگری نہیں ہوں اس بات سے. نہیں یہ ساتھ والی سسٹر ان نے کہا تھا کہ نہیں ہے. سسٹر ملیہ آپ نے بھی کہا تھا کہ ایگری نہیں ہے. تو کون سے کتنے حروف ہیں؟ 3 ہے. کون کون سے؟ الف پہ پریس کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ والا یہ بھی کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟
دیکھیں یہ بات ہے میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتائی ہوئی ہے لیکن آپ لوگ بھول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ توجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ یہ تین ہیں یہاں پر جیم را الف ہے. یہ جو یا ہے یہ رائٹنگ سٹائل میں آئے گا. یہ یہاں اس باکس کے اندر یہ اس کا حصہ نہیں ہے. نہیں یہ جو ہے نا یہ جو جیم را الف ہے یہ رائٹنگ سٹائل میں ایسے ہے کیونکہ مادہ تو جیم را یا ہی ہے لیکن ماضی کے اندر یہ جو یا ہے الف سے بدلا ہوا ہے. ہم نے پڑھا ہے کمزور حروف بدلتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. یہاں پر الف ہے اور یہاں پر جب مضارع میں جاتے ہیں تو یا جری آتا ہے. پہلا یا مضارع کی علامت ہے اس کو چھوڑ دے جیم یا را اور یا آ گیا. یہاں پر مضارع میں را یہ جو یا ہے یہ واپس آ گیا. مضارع میں جو اصل میں یا الف سے بدلا تھا ماضی میں وہ مضارع میں واپس آ گیا ہے. الف سے پھر یا سے واپس ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ماضی میں جو یا ہے آپ اس کو غور سے یہ بات ذہن میں رکھیں. ہدا میں بھی ہے جزا ہدا ان سب میں ایسے ہی ہے. ان سب کے اندر یہ جو اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو یہ یا اس لفظ کا حصہ نہیں ہے ماضی کا حصہ نہیں. یہاں پر یہ یا اس کو مادہ شدہ نہ کہیں. یہاں پر الف ہے جو کہ ہمیں کھڑی زبر کی شکل میں نظر آ رہا ہے. جیم را اور الف. یہ صرف رائٹنگ سٹائل کے لیے. اب اس کے بغیر ہم لکھ نہیں سکتے اس کو. ٹھیک ہے نا. اگر اس کو ہم ایسے لکھیں یہ کیا ہے جرا ہے یا جزا ہے. اس کو جیم جرا ایسے لکھیں صرف تو رائٹنگ سٹائل کوئی نہیں ہے اس طرح کا نا. اس لیے اس کو اس طرح لکھنا پڑے گا. تو کھڑی زبر جو ہے وہ الف ہے بیسیکلی. تو یہ بات سمجھ آ گئی. ہدا میں بھی ہے جرا جزا ان سب میں ایسا ہی ہے. تو ماضی میں جیم یہ دیکھیں یہاں پر ہا دال الف ہے یہاں جیم زا الف ہے یہاں پر جیم را الف ہے. یہ یا جو نظر آ رہی ہے یہ جسٹ رائٹنگ سٹائل کے لیے یہاں پہ اور یہی یا واپس آ رہتی ہے مضارع میں جا کر. کلیئر ہے. تو ہم بات کر رہے تھے جرا یجری میں. جرا یجری اجری جارن ڈیش جریان. جریان مطلب ہے جاری ہونا. تو تجری من تحتها الانہار جاری ہوتی ہے اس کے نیچے سے نہریں. تو تجری یہ انت ہیا والا تجری ہے. مضارع میں دو پڑھتے ہیں نا ہوا یجری ہیا تجری. ٹھیک ہے. تو ہیا والا جو تجری وہ والا یہاں پر مراد ہے انت والا نہیں ہے. اس کے بعد ہے عطا. عطا یا اتی. یہاں پر بھی دیکھیں عطا حمزہ تا اور ماضی میں کیا ہے حمزہ تا اور الف ہے یا نہیں ہے ماضی میں. یہ ایکچوئل میں یا ہے جو الف یہ سے یہاں پر بدلا ہوا ماضی میں وہ یا واپس آ جائے گا مضارع میں یا اتی. ٹھیک ہے. تو مادہ کیا ہے حمزہ تا نہیں نا الف تو مادہ نہیں ہوتا نا. حمزہ تا اور یا حمزہ تا اور یا مادہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ کمزور حرف بھی ہے اور حمزہ والا بھی ہے. عطا یاتی ایتی آتن مقتیون اتیان آنا فاتو بصورت من مثلہ. کون سا اشارہ ہے کسی تو میں پڑھا فاتو بصورت من مثلہ. قرآن کا چیلنج ماشاء اللہ. قرآن کا چیلنج ہے کہ تم اس سے کوئی صورت لے کر آؤ. فاتو یہ جمع کا صیغہ ہے. نہیں مشکل بھی لگتا ہے لیکن ایک اور چیز آپ نے شاید پڑھی ہے کہ زبر اپنے ساتھ الف کو چاہتا ہے. زبر الف کا ساتھ چاہتا ہے زیر یا کا ساتھ چاہتا ہے اور پیش واو کا ساتھ چاہتا ہے. یہاں پر بھی بات آپ نے ٹھیک کی ہے. یہ جو آپ اس کو صحیح نشان آپ نے کیا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر اس کو جو چینج کیا گیا ہے وہ اس طرح سے کیا ہے. جیسے بات کریں ہدا کی تو ہے یہ ہے ہادا یا ہی اصل میں تھا. ہادا یا دیو. یہ ہم بات کر چکے ہیں جہاں پہ ہم نے فاعل نام کے کنسپٹ سیکھا تھا نا جب ہم نے کہ کیسے آپ معلوم کریں گے کہ یہ فعل کس باب سے ہے. اس کے لیے ہم نے یہ ساری ڈیٹیل وہاں پہ بات کی تھی سارے افعال کے بارے میں. تو اصل میں ایسے ہادا یا ہدیو ہے تو اب اس کا وزن زاربا سے برابر ہو گیا ہے لیکن اس کو ہم ہادا یا کیوں نہیں وہاں پہ پڑھے ٹیبل میں اس لیے کہ یہ دال کے اوپر جو ہے نا زبر ہے تو زبر اپنے ساتھ الف چاہتا ہے.
زبر کیا جاتا ہے؟ الف جاتا ہے، اس لیے اس یا کو الف میں بدلا ہے یہاں پر، چونکہ کمزور حروف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں یا کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں، یہاں پر الف لانا پڑا۔ اب یہاں پر یہدی ہے، یہدیو ہے، یہدیو ہے نا، ٹھیک ہے، یہاں پر دال کے لیے زیر آ گئی ہے تو زیر آلریڈی اپنے ساتھ یا ہی چاہتا ہے تو اس کو وہ یا جو ہے واپس آ جائے گا، یہدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے ایسا کیا گیا۔ اور کمزور حروف میں تو آپ کو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس کے اندر کمزور حروف کی وجہ سے ان افعال میں۔ اگلا فعل ہے مشا، مشا کو میں نے یہاں بھی یہ بات، مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے، امشی ماشن چلنے والا، ڈیش اور مشیون، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کون سا اشارہ ہے؟ یہ آیت کون سے اشارہ ہے؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، مشا کے بعد ہے مشو، استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات۔ حاکم سال میں تو نہیں ہے، حاکم سال میں تو یہ نہیں ہے، فلما اضاءت ہے وہاں پر، دیکھیں ذرا کتاب میں دیکھیں، بارش کی مثال ہے، آگ کی مثال ہے، فلما کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہ بارش کی مثال ہے، او کصیب من السماء، پوری آیت پڑھیں، او کصیب من السماء، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، تو یہ بارش کی مثال میں آ جاتی ہے، جب وہ روشنی ہو جاتی ہے تو اس کے وہ چلنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ہدا کی طرح 2 فعل سیکھے ہیں جی، بلکہ 4 سیکھے ہیں، جزا، جرا، عطا اور مشا، گویا کہ 5 یہ ہو گئے ٹوٹل ہدا کو ملا کر، تو ہم نے 5 اور 3 8 فعالات پریکٹس کی ہے، جو کہ 910 مرتبہ آئے قرآن پاک میں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہے ظنہ، ظنہ کے ساتھ کون سے فعال ہیں؟ ظنہ کون سا باب ہے؟ ظنہ کا باب ناصرہ ہے، اور یہ ڈبل حرف والا فعل ہے، ظنہ یا ظنو، ظنہ، ظان، مظنون، ظن، ان بعض الظن اسم، بعض گمان کیا ہے؟ گناہ ہے۔ یہ آیت ہم نے پڑھی، یہ بلکہ پڑھی نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ آتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ردہ، ردہ بھی اس کی طرح ہے جیسے ردہ، اس کا باب بھی ناصر آتا ہے، اور یہ بھی ڈبل حرف والا فعل ہے، ردہ، یردو، ردہ، راد، مردود، رد، اس کا معنی ہے رد کرنا، ردہ اس نے رد کیا، مردود جسے رد کیا گیا ہو، انا رادوہ الیک۔ مدہ، یہ بھی اس سے مد کا معنی کھینچنا، لمبا کرنا، کھینچنا کسی کو، مدہ یا مدو، مدہ، مدہ، ماد، ممدود، مد، ویمدہم فی طغیانہم، یہ کون سا اشارہ ہے؟ یا ویمدہم فی طغیانہم، کون سا اشارہ ہے؟ کون سا؟ 2 رخے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو مظنہ کی طرح ہم نے 2 فعل اور سیکھے، ردہ اور مدہ، الحمدللہ۔ آگے رہ گیا ذلہ، ذلہ سے باب ضربہ سے ہے، ڈبل حرف والا فعل ہے، ذلہ، یذل، ذلہ، ضال، ڈیش، ضلالہ، والضالین میں ہم اس پڑھ چکے ہیں، ضال گمراہ ہونے والا، اور ضالون گمراہ ہونے والے، اور ضالینا یہ بھی گمراہ ہونے والے، جمع کا صیغہ ہے اس سے، ٹھیک ہے جی، ضالین جمع کا صیغہ ہے، ضالون سے۔ خرہ، یہ بھی ذلہ کی طرح ہے، باب ضربہ ہے، اور ڈبل حرف والا فعل ہے، خرہ، یخر، خرہ، خارن، ڈیش اور خرن، ٹھیک ہے جی۔ تو خرہ جو ہے اس کا معنی ہے وخروا لہ سجدا، گرنا، وخروا لہ سجدا۔
آپ کے گھر سے کوئی زارا گھر سے کوئی چابی لینے آیا ہے؟ خرہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ خرہ یخرو باب یہ ذلہ کی طرح ہے، باب کون سا ہے؟ ضربہ۔ حقا، حقا فعل یہ بھی ضربہ کی طرح ہی ہے، ضربہ سے ہے باب، باب ضربہ اور ذلہ کی طرح۔ حقا یا حق، حقا حقیقن، یہاں پہ دیکھیں مصدر چینج ہو گیا، اس کا اسم چینج ہوا، حقیقن ڈیش اور حقن، کیا درمیان اس کا؟ وتواصوا بالحق، حق کا اس نے کیا ترجمہ ہوگا حق کا؟ کیا کیا؟ حق اور سچ، حق بات کرنا، حق کا اس نے حق کہا۔ حقیقن یہ کچھ اسم فاعل کے کبھی کبھی وزن چینج بھی ہوتے ہیں فاعلوں سے۔ ہم نے دو پھر یہاں سے کہ خرہ اور حقہ سیکھ لیے، تو گویا کہ اس بار ذنہ اور ذلہ میں سے دو ملا کر ہم نے ٹوٹل 6 الفاظ سیکھے ہیں۔ ذنہ ذلہ کو ملائیں ٹوٹل 6 بنتے ہیں، 6 افعال ہم نے سیکھے جو 535 مرتبہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جو آج کے سبق میں پڑھے گئے افعال ہیں یہ قرآن پاک میں 1350 مرتبہ آئے ہیں۔ تو الحمدللہ افعال کا اعادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چند افعال سیکھتے ہیں، اور اسی پر ہی جو ہم مادہ کے لفظ ہم نے سیکھ لیا، مادہ برابر ہو، ساؤنڈ برابر ہو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اور بھی افعال ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں کہ کون کون سے ٹیبل سے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور آئیے کا جلدی سے پریکٹس کرتے ہیں بول چال میں۔ حل تلوت القرآن، لم تلو، نام تلوت القرآن، تاکہ جواب تو سے آئے گا۔ حل تلوتم القرآن، تلونا القرآن۔ حل تتلو، یہ جمع مضارع میں آ جائے گا، حل تتلو القرآن، اتلو القرآن۔ حل تتلون القرآن، نتلو القرآن۔ اتلو القرآن، اتلو تم تلاوت کرو، تو یہاں پہ اتلو القرآن، میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اتلو القرآن، نتلو القرآن، ماشاءاللہ۔ حل اتیتا، اتیتو۔ حل اتیتم، اتینا۔ حل تأتی، آتی، نام آتی۔ یہاں پر یہ جو حمزہ ہے، دو حمزہ اکٹھے ہوئے تو یہ مد بن گیا تھا، ٹھیک ہے نا، آتی، یہ جیسے آمرو کی طرح۔ حل تأتونا، نام نأتی۔ امشی ہے، مشا یمشی فعل پڑا تھا، امشی امشی، امشو نمشی، سوری، امشو تم سب چلو، تو نمشی ہم سب چلتے ہیں۔ حل دللتا، ماضی ہے، ماضی، ما زللتو۔ حل زللتم، ما زللنا، سوری، ما زللنا۔ اس کا حل تدلو، لا ادلو۔ حل تدلون، لا نذلو، ہم سب قرآن نہیں ہوں گے۔ ورک بک میں کوشچن ہم نے یہ سارے افعال وہاں پہ 6 چابیوں کے ساتھ لکھنے ہیں، ان کے مصدر لکھے ہوئے ہیں، آگے ماضی کا معنی لکھنا ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق جو ہے مکمل ہوا۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔